سلیقہ ہے آرزو کا، کوئی سلیقہ ہے آرزو کا، نہ بندگی میری بندگی ہے، کوئی سلیقہ ہے آرزو کا، نہیں سلیقہ ہے آرزو کا، نہ بندگی میری بندگی ہے، نہیں سلیقہ ہے آرزو کا، نہ بندگی میری بندگی ہے، یہ سب تمہارا کرم ہے آقا، یہ سب تمہارا کرم ہے آقا، کہ بات اب تک بنی ہوئی ہے، یہ سب تمہارا کرم ہے آقا، عطا کیا مجھے کو درد الفاق، کہاں تھی یہ پرخطا کی قسمت، عطا کیا مجھے کو درد الفاق، کہاں تھی یہ پرخطا کی قسمت، میں اس کرم کے کہاں تھا قابل، میں اس کرم کے کہاں تھا قابل، حضور کی بندہ پروری ہے، یہ سب تمہارا کرم ہے آقا، بشیر کہیے نذیر کہیے، انہیں سراج منیر کہیے، بشیر کہیے نذیر کہیے، انہیں سراج منیر کہیے، جو سر بسر ہے کلام ربی، جو سر بسر ہے کلام ربی، وہ میرے آقا کی زندگی ہے، نہیں سلیقہ ہے آرزو کا، یہ سب تمہارا کرم ہے آقا۔ سبحان اللہ۔ السلام علیکم ناظرین، ایک مرتبہ پھر آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں رمضان مقبول کی سحر ٹرانسمیشن میں، اور آج کے دن کی نسبت بھی بڑی خوب ہے ماشاءاللہ۔ آج کا دن جو ہے وہ فتح کا دن ہے، آج کا دن جو ہے وہ جیت کا دن ہے، آج کا دن جو ہے وہ ہونا تو ایسا چاہیے تھا کہ کفار سے بدلے کا دن ہوتا، لیکن ایسا ہے نہیں۔ آج کا دن درگزر کا بھی دن ہے، معاف کر دینے کا بھی دن ہے، کیونکہ آج فتح مکہ کا دن ہے۔ ناظرین، فتح مکہ آج ہی کے روز حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اللہ تعالیٰ کی جانب سے نصیب ہوئی۔ 10,000 کا مسلمانوں کا لشکر مکے کی جانب آ رہا ہے۔ کس مکے کی جانب؟ اس مکے کی جانب آ رہا ہے جہاں سے
हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जब हिजरत करनी पड़ी तो उस मक्के को देखकर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि बेशक तो अल्लाह ताला को इस दुनिया में सबसे अजीज सरजमीन है, लेकिन मुझे मजबूर किया जा रहा है तुझे छोड़कर जाने के लिए। और फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने वहाँ से हिजरत फरमाई, लेकिन उससे पहले ही जिब्रील अमीन पैगाम ले आए अल्लाह ताला का कि आपका रब आपको यहाँ एक मरतबा फिर वापस लेकर आएगा। और किस शान से वापस लेकर आएगा ये आज के ही दिन मक्के वालों ने देखा। 10,000 के लश्कर के साथ जब आप आ रहे हैं तो होना तो ये चाहिए था, उमूमन अगर हम आज की दुनिया को देखें या उस वक्त के भी मिजाज को देखें तो एक फातिह का मिजाज जो है, एक लश्कर फतह होकर आ रहा है और क्या क्या जुल्म सितम बर्दाश्त करने के बाद जो है वो वापस आ रहे हैं। यानी आपकी राहों में कांटे बिछाए गए, आप पर कचरा फेंका गया, आपको नमाज की हालत में आपके शान मुबारक पर जो है वो ओजड़ी रखी गई, बेतहाशा तकालीफ आपको दी गई। और उसके बाद जब आप फातिह होकर आ रहे हैं तो मक्के वालों में भी एक डर और एक खौफ है कि अब बदला लिया जाएगा। बदला नहीं लिया गया। बदला अगर लिया जाता तो जब मक्का छोड़कर जा रहे थे, हिजरत कर रहे थे, तो उस वक्त का एक वाकया मैं आपके साथ शेयर करना चाहूँगा कि मक्के की चाबी जो है वो उस वक्त उस्मान बिन तलहा के पास हुआ करती थी, मुझे करेक्ट कीजिएगा, उस्मान बिन तलहा के पास हुआ करती थी। उस वक्त वो ईमान नहीं लाए थे। उमूमन रिवायत ये थी कुरैश के कबीले की कि जिसे भी मक्के में जाना होता उसके लिए दरवाज़ा खोल दिया जाता था, किसी को मना नहीं था। लेकिन हिजरत से कुछ रोज़ कबल जब हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ख्वाहिश जाहिर की कि मुझे जाना है, तो उस्मान बिन तलहा ने मना फरमा दिया और कहा कि आपके अलावा पूरी दुनिया को जाने दूंगा, आप नहीं जाएंगे। हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो कि इखलाक के आला दर्जे पर फायज हैं, गुस्सा नहीं आया, तबस्सुम फरमाई और कहा एक दिन मैं तुमसे ये चाबियां ले लूंगा और उसे दूंगा जिसे मेरा दिल चाहेगा। अब फतह मक्का आ गई, अब उस्मान बिन तलहा भी मौजूद हैं। हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पैगाम भेजा कि उस्मान को बुलाओ। वो आए, घबराए हुए आए कि अब क्या होगा। चाबियां ली, मक्के का दरवाज़ा खोला, गए अंदर गए, काबे का दरवाज़ा खोलकर वापस आया और कहा, ये नहीं कहा कि मैंने कहा था ना तुमसे चाबियां ले लूंगा। यानी वो जताने वाला मिजाज अभी भी नहीं है, फातिह का मिजाज भी जताने वाला नहीं है। बहुत बड़ी बात। चाबी ली, आज भी आप देखिएगा हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सिखाई है ना हमें कि कैसे बात करनी है। ये नहीं कि मैंने तुम्हें कहा था कि मैं ले लूंगा, कुछ नहीं। चाबी ली, लाओ चाबी। फिर वापस आकर कहा मैंने तुम्हें कहा था ना कि जिसे मेरा दिल करेगा चाबियां दे दूंगा, ये लो चाबी। अल्लाह। उस्मान बिन तलहा रजी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते हैं कि उस वक्त मेरे हाथ में चाबियां नहीं, मेरे दिल में ईमान आ रहा। अल्लाह। ये है फतह मक्का, ये है वो फातिह। इन्होंने हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फतह का मतलब ही तब्दील कर दिया। मतलब एक फातिह जब आता है तो एक शान और शौकत से आता है, आजिज़ी और इंकिसारी के साथ जो है वो तशरीफ लाए। और फतह का मतलब ऐसे बदल दिया कि सबको माफ फरमा दिया मुफ्ती साहब, सबको माफ कर दिया। इससे बढ़कर कोई सुकून फतह ही नहीं थी, कोई हो ही नहीं सकती। तारीख आज तक कहती है कि ऐसा फातिह कभी नहीं आया, ऐसा ऐलान। हाँ, कुफ्फार कहते हैं कि ऐसा फातिह हमने नहीं देखा है। ऐसा मतलब हम तो मुसलमान है ना, वैसे तो मुसलमान, हमारा तो ईमान है। कुफ्फार कहते हैं जी, इमरान भाई मजबूर हो गए कहने पर। इससे ज़्यादा बड़ी मिसाल और क्या होगी। आज का दिन इतना मुबारक, इतनी तालीमात हमें सीखने को मिली हैं और इस पर मैं चाहूँगा कि इमरान भाई आप भी रोशनी डालिएगा ज़रूर, और आपसे ही आज की जो है वो शुरुआत भी करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अब हमेशा की तरह अल्लाह ताला आप दोनों को बहुत बहुत जज़ाए खैर अता फरमाए। और मैं ये देखता हूँ बड़े कम लोगों को अल्लाह ये तौफीक अता फरमाता है। वो अरबी में मुहावरा भी है, कुल्लु इना इन यंज़िहु बिमाफ़ी, हर बर्तन से वही शय टपकती है जो अंदर मौजूद होती है। तो आपके अंदर माशाल्लाह वालिदैन ने आप दोनों की ऐसी माशाल्लाह से तरबियत फरमाई कि आप लोगों की कोशिश होती है कि हर पहलू से उम्मत को सिखाना, लोगों को कुछ पेश हो जाए। जैसे आप लोगों को सीखने का शौक़ है, आपकी तमन्ना है कि हमारे जो देखने वाले हैं वो भी कुछ ना कुछ सीख सकें। आप एक जैसे एक अच्छा तालिब इल्म बन के सीखने की कोशिश करते हैं। अल्लाह ताला आपको उसकी जज़ा दे और अल्लाह ताला हम सबको मरते दम तक हुसूल इल्म के लिए कबूल फरमाए। फतह मक्का, असल में इसकी थोड़ी सी बैकग्राउंड पे जाना पड़ेगा। सुलह हुदैबिया को जब तक हम बहन नहीं समझेंगे ना जी, तो उस वक्त तक फतह मक्का समझ में हमें नहीं आएगा। और सुलह हुदैबिया असल में फतह मक्का की प्लानिंग थी, बिल्कुल अल्लाह की तरफ से। मुनाफिकीन की प्लानिंग ये थी कि लन यनक़लिबर रसूल वल मुमिनून इला अहलिहिम अबदा, कि ये जो मुसलमान जा रहे हैं उम्रा करने के लिए, ना अल्लाह के रसूल वापस आएंगे ना ईमान वाले वापस आएंगे, उनकी ये प्लान। लेकिन अल्लाह की क्या प्लानिंग थी कि ये ऐसी मुबारक सुलह होने जा रही है कि इसमें एक भी नापाक और 2 नंबर बंदा ना हो। उनकी ये प्लानिंग कि मुसलमान 3 मौक़ों पर, बदर में,
احد میں، خندق میں ان کو بری طرح سے شکست دے چکے ہیں، ابھی ان کے خود گھر چل کے جا رہے ہیں تو کبھی بھی برداشت نہیں کریں گے۔ لیکن یہ منافقین کی پلاننگ تھی، لیکن اللہ کی کیا پلاننگ تھی کہ اس مبارک صلح اور اس فتح مبین، فتح عظیم، اس کے لیے کوئی بھی 2 نمبر بندہ نہ جائے۔ تو ایک بھی منافق اس میں شریک نہیں ہوا صلح حدیبیہ کے اندر۔ 6 ہجری میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ کی طرف سے وحی آتی ہے کہ آپ عمرے کے لیے تشریف لے جا رہے ہیں۔ خواب میں دیکھا، اور خواب میں انبیاء کا دیکھنا وہ وحی کے متبادل ہوتا ہے۔ چنانچہ آپ علیہ السلام 1500 صحابہ کو لے کر صلح حدیبیہ کے لیے نکلتے ہیں، اور راستے میں مقام قراء الغمیم ایک جگہ آتی ہے، تو سیدنا خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ جو ابھی تک مسلمان نہیں ہوئے تھے، انہوں نے مسلمانوں کی ظہر کی نماز پڑھتے ہوئے جب دیکھا، یہ تو بڑی تسلی سے نماز پڑھ رہے ہیں، جیسے مولا کائنات حضرت علی المرتضیٰ کے بارے میں آتا ہے کہ تیر لگ گیا، سبحان اللہ، بڑی کوشش کی نکالنے کی تو نکل نہیں رہا تھا، تو کہا نماز کا انتظار کیجیے۔ جو ہی نماز کے لیے کھڑے ہوئے تو اللہ کی قسم آ کے تیر نکل بھی گیا، سارا معاملہ بھی ہو گیا۔ جب نماز سے فارغ ہوئے تو فرمایا بھئی خیریت سے کھڑے ہیں؟ کہا جی تیر نکالنے کے لیے آئے تھے، وہ نکال لیے۔ کہا اللہ کی قسم مجھے تو پتہ بھی نہیں چلا۔ سبحان اللہ، اللہ ہمیں بھی مرنے سے پہلے کم از کم 2 رکعت ہی ایسی نصیب فرما دے۔ آمین۔ ایک ہے کہ ہم اپنے کاغذوں میں نماز، روزہ، زکوٰۃ، حج، ایک یہ ہے کہ اس کی بارگاہ میں بھی وہ منظور ہو جائے، قبول ہو جائے۔ تو بہرحال ظہر کی نماز جب بڑی تسلی اور خشوع خضوع کے ساتھ جب مسلمانوں کو دیکھا کہ یہ پڑھ رہے ہیں، تو سیدنا خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ پلاننگ کی کہ جب یہ دوبارہ نماز پڑھیں گے عصر کی تو ہم ان کو ختم کر دیں گے۔ جو انسان اللہ پہ اعتماد کرتا ہے، اپنے حواس خمسہ پہ نہیں، ظاہری اسباب پہ نہیں، تو پھر وہی کا سسٹم آٹو چلنا شروع ہو جاتا ہے، اللہ کا فضل، اللہ کا کرم آٹو چلنا شروع ہو جاتا ہے۔ اور جو ہی بہنا اپنے ہم عقلوں پہ چلتے ہیں نا تو پھر اللہ کی مدد رک جاتی ہے۔ اب کیا ہوا کہ ابھی عصر ہوئی نہیں تو عصر سے پہلے ہی صلاۃ الخوف کا حکم نازل ہو گیا کہ آدھے نماز پڑھیں گے، آدھے پیرے پھریں گے۔ صلاۃ الخوف کا مطلب سبحان ان کی ساری پلاننگ پہ پانی پھر گیا۔ اس کے بعد سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو مکہ کی طرف روانہ جب کر رہے تھے تو اس سے پہلے ان کی طرف سے کافی سارے قاصد آ رہے تھے کہ آپ واپس چلے جائیں، آپ لڑائی کے لیے مت آئیں۔ تو اللہ کے محبوب علیہ السلام نے پیغام بھیجا کہ ہم لڑائی کے لیے نہیں آ رہے، ہم تو عمرہ کرنے کے لیے آ رہے ہیں، ہمارے پاس تو ہتھیار بھی نہیں ہے۔ چنانچہ سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب وہاں پر تشریف لے گئے، اللہ کے علم میں ہے کہ وہ شہید نہیں ہوئے، اللہ کے علم میں ہے کہ یہ عمرہ نہیں ہوگا، لیکن اللہ نے مکہ مکرمہ کی فتح کی پلاننگ ایسی کروانی تھی اور پاکیزہ لوگوں کے ذریعے کروانی تھی، تو چنانچہ سارے پاکیزہ لوگ ایک تو آئے۔ حالانکہ اللہ مدینہ منورہ میں بھی تو روک سکتے تھے، لیکن بھیجا گیا کہ تاکہ یہ حجت پوری ہو کہ دنیا دارالاسباب ہے، کوشش ہم نے کرنی ہے۔ سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ شہید نہیں ہوئے، لیکن افواہ یہ پھیل گئی کہ سیدنا عثمان غنی رضی اللہ عنہ نعوذ باللہ شہید کر دیا گیا ہے۔ تو حالانکہ اللہ کے علم میں ہے، لیکن مسلمانوں کو بتانے کے لیے، قیامت تک آنے والے انسانوں کو بتانے کے لیے کہ عثمان غنی کا اللہ کے ہاں کیا مقام ہے کہ 1500 صحابہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ہاتھ پہ بیعت کر رہے ہیں، تو اللہ کی طرف سے کیا پیغام آ رہا ہے کہ آپ کے ہاتھوں پہ صحابہ کے ہاتھ ہیں اور ان کے اوپر اللہ کا ہاتھ، ید اللہ فوق ایدیہم، کہ آپ کے ہاتھوں کے اوپر صحابہ کا ہاتھ، کہ حضور کی جان بھی قربان عثمان غنی کے لیے، جس کا قرآن پاک میں تذکرہ لقد رضی اللہ عن المؤمنین اذ یبایعونک تحت شجرہ، آج بھی وہ جگہ موجود ہے۔ یقین کریں عجیب برکات نازل ہوتی ہیں جہاں پر سیدنا عثمان غنی ذو النورین، جن کے ہاں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی 2 صاحبزادیاں رقیہ اور ام کلثوم، اور آپ نے یہاں تک فرمایا کہ اگر میری 100 بیٹیاں ہوتی اور ایک ایک کر کے، یہ ان کا مقام تھا، میرے آپ کے ماں باپ ان پر قربان۔ بہرحال حضور علیہ السلام نے جب یہ بیعت لے لی اور بعد میں پتہ چلا کہ یہ مشرکین مکہ کی چال تھی، چنانچہ سیدنا عثمان غنی رضی اللہ عنہ کو کہا گیا کہ آپ عمرہ کر لیں، آپ عمرہ کر لیں، آپ آئے ہیں تو آپ تو عمرہ کر لیں۔ کہ یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ جس مدنی کا ہم نے کلمہ پڑھا ہے ان کے بغیر ہم عمرہ کریں؟ تو ہو نہیں سکتا کہ عاشق معشوق کے بغیر سانس بھی لے، کہ یہ نہیں ہو سکتا۔ چنانچہ سیدنا عثمان غنی رضی اللہ عنہ واپس تشریف لائے اور صلح کے لیے وہاں سے 5 رؤسائے قریش آئے، منذر بھی آئے، حلیس بھی آئے،
اور آخر میں جو آئے عروہ بن مسعود ثقفی بھی آئے، آخر میں سہیل بن عمر آئے جو کہ خطیب عرب تھے، اور جتنی گستاخی اس بندے نے کی ہے، پوری دنیا کے گستاخ رسول اکٹھے کر لی جائیں تو یہ ان سے بڑھ گئے۔ سہیل بن عمر، جی سہیل بن عمر، پوری امت کے گستاخ ایک طرف، یہ ہزاروں کے مجمع کو اکٹھا کر کے ان کو خطیب عرب کہا جاتا تھا، یعنی فصاحت بلاغت تو بیان عرب میں ویسے ہی بڑی پاپولر تھی۔ دو بیٹے صحابی بھی تھے اور جی، یہ بعد میں جی۔ مسلمان بھی ہوئے تھے، انہی کی بات ہو جی رہی ہے۔ جی جی، اور اس وقت بھی ابو جندل جو ہیں ان کے بیٹے صحابی کو جکڑے ہوتے قید کے اندر، اور مشرکین مکہ نے ان کو قید کر رکھا تھا، وہ بھی یہاں پہنچ گئے تھے جو جس کی طرف آپ اشارہ فرما رہے ہیں، ابو جندل رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ چنانچہ سہیل بن عمر نے آ کر یہ کہا کہ صلح حدیبیہ کا معاہدہ شروع کیا جائے۔ بالکل، تو سب سے پہلے سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بسم اللہ جب لکھی تو اس پہ اختلاف کیا کہ بسم اللہ نہیں لکھی جائے گی، ہمارے ہاں جو کلچر میں چلتا ہے وہی لکھا جائے گا، بسمک اللہم، بسم اللہ الرحمن الرحیم نہیں لکھ، اس کو ختم کرایا۔ پھر کہا من محمد الرسول اللہ کا، جب ہم آپ کو رسول مان لیں پھر لڑائی کس بات کی؟ تو اب جب حضرت علی رضی اللہ کو کہا کہ اس کو مٹا دو تو ہمت نہ ہوئی مٹانے کی، ہمت نہ ہوئی، پھر آپ نے فرمایا بتاؤ میں ہی مٹاتا ہوں۔ تو بہرحال ساری شرائط لکھی گئیں، اس میں سے ایک شرط یہ بھی تھی کہ آپ ابھی واپس آئیں گے، اگلے سال 3 دن کے لیے عمرے کے لیے آئیں گے، اور دوسری شرط یہ تھی کہ 10 سال کے لیے لڑائی بند ہو جائے گی، اور تیسری شرط یہ تھی کہ لا یاتینک منا رجلا الا رددتہ، آپ کے پاس جو بھی مرد آئے گا آپ اس کو واپس کریں گے۔ تو اللہ کی شان، انہی کا بیٹا جس کی طرف آپ اشارہ کر رہے ہیں ابو جندل رضی اللہ تعالیٰ عنہ، وہ وہاں موجود ہے اور بیڑیاں کفار نے ان کو ڈالی ہوئی تھی۔ تو آپ نے فرمایا ابھی تو معاہدہ طے نہیں ہوا، ہم ان کو نہیں بھیجیں گے، سہیل کے سگے بیٹے ہیں، سہیل بن عمر کے جو لکھ رہے ہیں معاہدہ۔ تو آپ نے فرمایا ابھی تو معاہدہ طے نہیں ہوا، ابھی اس کو تو چھوڑ دیں۔ تب ان کی واپسی کی گئی، سہیل اڑ گئے کہ نہیں، اگر آپ نہیں تو ہم صلح نہیں کریں گے۔ یہاں ایک قاعدہ عرض کرتا چلا جاؤں جو کہ ساری باتوں کا نچوڑ اور خلاصہ ہوگا، جو دب کے صلح کرتا ہے اللہ کی قسم رب اس کو عزت کی چوٹیوں پر پہنچائے۔ سبحان اللہ۔ اب بظاہر ساری ان کی باتیں مانی جا رہی ہیں اور صحابہ کی طبیعتوں میں بوجھ بھی آ رہا ہے کہ کیا ہم حق پر نہیں ہیں کہ ساری باتیں ہم ان کی مان رہے ہیں، لیکن فرمایا جو دب کے صلح کرتا ہے، میاں بیوی کی صورت میں ہو، سیاسی صورت میں ہو، دینی صورت میں ہو، ایک ہوتا ہے اختلاف، ایک ہوتا ہے خلاف، مخالفت، باب مفاعلہ سے نکلی ہے۔ اختلاف تو رحمت ہے۔ اختلاف یہ ہے، مفتی عبد مبارک صاحب نے فرمایا کہ میں نے جو مطالعہ کیا ایسے، میں نے پیش کیا کہ حضرت ایسے نہیں ایسے ہے، تو انہوں نے قبول کر لیا۔ علامہ صاحب نے ایک بات پیش کی، علامہ صاحب نے کہا ایسے ہے، میں نے کہا جی میرا مطالعہ ایسے ہے، علامہ صاحب نے میری مان لی، میں نے اختلاف رائے، یہ تو ہے رحمت۔ ایک ہوتی ہے مخالفت، جیسے وہ ایک مراسی تھا، وہ شرط لگا کے آ گیا اور وہ کہنے لگا اماں آج میں 10,000 جیت کے آؤں گا۔ کہ بیٹا وہ کیسے؟ علامہ صاحب پوچھا وہ کیسے؟ کہنے لگا کوا سفید ہوتا ہے۔ کہ تو ہار گیا۔ کہا اماں مانوں گا تو ہاروں گا۔ تو آج ہم، اللہ ہمیں معاف فرمائے، میاں بیوی سے لے کر سیاست میں چلے جائیں، مدارس میں چلے جائیں، مساجد میں چلے جائیں، جہاں بھی چلے جائیں، خاندانوں میں چلے جائیں، ہم اختلاف نہیں، ہم مخالفت پہ اتر آئے ہیں۔ اللہ ہم سب کو اس بیماری سے نکالے۔ بہرحال حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جب یہ لکھا تو سہیل بن عمر کے بیٹے ابو جندل کو جب واپس کیا جا رہا تھا تو صحابہ کی آنکھوں میں جو نمی تھی وہ بیان نہیں کی جا سکتی۔ اچھا، اللہ کی شان بہن، اس وقت کافی ساری خواتین بھی مسلمان ہو چکی تھی، وہ آئی نا جب حضور کی فصاحت اور بلاغت دیکھیے، سبحان اللہ، جہاں ساری کائنات کی فصاحت بلاغت ختم ہوتی ہے وہاں امام الانبیاء کی فصاحت بلاغت شروع ہوتی ہے۔ جب سورہ کوثر نازل ہوئی تھی نا، انا اعطیناک الکوثر، تو سب نے اپنی تختیاں جو بیت اللہ پہ لٹکائی ہوئی تھی اتار دی تھی کہ ما ھذا کلام البشر، یہ کسی بشر کا کلام نہیں ہو سکتا۔ تو خیر خواتین آئیں اور آ کے کہا کہ ہم بھی بیعت ہونا چاہتی ہیں اور ہم آپ کے ساتھ جانا چاہتی ہیں۔ تو ہے سہیل بن عمر پھر اٹک گئے، اڑ گئے کہ آپ سے یہ معاہدہ ہوا ہے کہ آپ واپس کریں گے۔ تو آپ نے فرمایا رجل کا لفظ لکھا گیا، رجل کہتے ہیں مرد کو، امراتن کا لفظ نہیں لکھا گیا۔ تو یہ عورتیں ہیں، مرد نہیں ہیں۔ اور قرآن پاک میں وہی بھی نازل ہوگی لا ترجعوہن الی الکفار، کہ ان عورتوں کو واپس نہیں کریں گے۔ اس کا فائدہ کیا ہوا دب کے صلح کرنے کا؟ 1500 صحابہ آئے تھے اور ٹھیک 2 سال سے پہلے 8 ہجری میں، چونکہ فتح مکہ 20 رمضان کو جس کے آج ہم بات کر رہے ہیں، اس تھوڑے سے عرصے میں
بقیہ 6 سال اور 13 سال مکہ مکرمہ کے کتنے ہو گئے 19 سال 19 سال میں 1500 اور یہ ٹھیک 1.5-2 سال کے اندر 10,000 پہ صحابہ اور پوری دنیا میں بادشاہوں تک پیغام اور اس کے بعد بنو خزاعہ اور بنو بکر یہ 2 قبیلے بنو خزاعہ میں شامل ہو گئے تھے آقا علیہ السلام بنو خزاعہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ مسلمانوں کے ساتھ اور بنو بکر جو تھے وہ مشرکین مکہ قریش کے ساتھ شامل ہو گئے اور جو ابتدا بنی فتح مکہ میں آنے کی وہ یہ چیز ذریعہ بنی کہ بنو بکر نے ظلم کیا بنو خزاعہ پہ جو مسلمانوں کے حریف اور ساتھی تھے غالباً 2 یا 3 لوگ قتل کر دیے تھے زیادہ قتل کیے رات کو سوتے ہوئے یہ بزدلانہ حرکت ہے بالکل سوتے ہوئے حملہ کیا اور حملہ کر کے ان کو شہید کر دیا گیا کافی زیادہ تو اس موقع پہ ابو سفیان جو کہ بعد میں مسلمان ہو گئے رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور سہیل بن عمر یہ بھی بعد میں مسلمان ہو گئے اور ان کے اتنے احسانات ہیں سہیل بن عمر کے میں اس پہ چھوٹی سی ایک بات عرض کرنا چاہوں گا پنجابی جی کہتے ہیں کالیا نہیں پہنا پنجابی ہوتا نہیں سمجھ آتی میں اکثر پورے پاکستان میں قبلہ حاجیوں کو ٹریننگ کا اللہ پاک موقع دیتا رہتا تو میں حاجیوں سے درخواست کرتا ہوں کہ کالیا نہیں پہنا جلد باز نہیں پہننا جلدی میں ہر وقت جلدی رمی کرنی ہے تو جلدی طواف کرنا ہے تو جلدی بے شک بعد میں جا کے گپے لگاتے رہے سہیل بن عمر بدر کے موقع پہ پکڑے گئے تھے تو سیدنا عمر فاروق رضی اللہ عنہ ایک 2 اور صحابہ کی رائے تھی کہ ان کے دانت توڑ دیے جائیں کیونکہ یہ حضور علیہ السلام کے خلاف بہت زیادہ فصاحت و بلاغت تو آپ نے مسکراتے فرمایا کہ اے عمر کیا آپ اس چیز کو پسند نہیں کرتے کہ ان کی فصاحت اور بلاغت دین کے لیے استعمال ہو سبحان اللہ اور وہی ہوئی آج جو ہم مسلمان ہیں نا اگر قسم اٹھا کے کہا جھوٹ نہیں ہوگا کہ سہیل بن عمر کی برکت سے طائف کے لوگ جو دوبارہ مرتد ہو گئے دوبارہ اسلام میں داخل ہوئے اور ان کی برکت سے وہ مسلمان بے شک اور پھر یرموک کا بھی جو ہے یرموک کا بھی سارے معاملات جی ماشاءاللہ سے بہت زیادہ معاملات آگے بڑھے جی بالکل اور فتح مکہ کے حوالے سے بے شک اگر اجازت ہو جی کمپلیٹ کیجیے نا فتح مکہ کے حوالے سے جب سہیل بن عمر اور سفیان سیدنا ابو سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ دونوں حاضر اور کہا کہ مدت کو توسیع کیا جائے بڑھایا جائے اب نہیں الملک یبقا مع الکفر ولا یبقا مع الظلم کفر کے ساتھ تو باقی رہ سکتا ہے نظام اللہ کا ظلم کے ساتھ نہیں رہ سکتا نہیں اللہ کے شرک اللہ کے براہ راست ٹکر ہے اللہ کہتے ہیں میں اپنی ٹکر تو برداشت کر لوں گا اپنی ٹکر برداشت کر لوں گا لیکن میرے بندوں کے ساتھ وہ خواہ مسلمان ہو چاہے غیر مسلم ہو یا غیر مسلم اس کو اللہ ایک لمحے کے لیے بھی برداشت نہیں کرتا اس لیے فرمایا بخاری کی روایت ہے کہ ظالم کو دنیا میں بھی سزا ملتی ہے آخرت باقی سب گناہوں کا حساب آگے ہے لیکن ظالم اور رشتہ داروں سے قطع تعلقی کرنے والا اس کی سزا دنیا میں ملتی ہے تو فتح مکہ کے لیے جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم 10,000 کے لشکر کو لے کے نکلتے ہیں اچھا اس صلح کے بہت بڑے فائدے ہوئے ایک تو یہ کہ مسلمانوں کو پہلے کسی کھاتے میں لیا نہیں جا رہا تھا اب صلح کرنی پڑی تو برابری کا مقام آ گیا پھر اس کے بعد مسلمانوں کو جو عام دعوت دینے کا موقع نہیں مل رہا تھا وہ صلح کی وجہ سے وہ موقع ملا پھر ابو جندل رضی اللہ تعالیٰ عنہ دائی مسلمان کو دائی ہونا چاہیے دعوت دینے والا ابو جندل جو سہیل بن عمر کے بیٹے ہیں بالکل ان کے اوپر اللہ کی شان جو خدمت کے لیے یا پہرے دار مقرر کیے جاتے تو صبح سے شام نہ ہوتی وہ بھی مسلمان ہو جاتے سبحان اللہ ان کو دعوت دیتے رات کو جو 2 مقرر کیے جاتے وہ صبح تک مسلمان ہو جاتے تو اس طریقے سے 20 لوگ الحمدللہ یہ مسلمان کی شان ہے جہاں جاتا ہے فرمایا حضور کا غم جس کے سینے میں ہے وہ جہاں بھی ہے وہ مدینے میں ماشاءاللہ بہت حضور کا غم جس کے سینے میں ہے قبلہ مصب وہ جہاں بھی ہے وہ مدینے میں ہے میں درخواست کروں گا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا غم اپنے سینوں میں ہم لائیں اور وہ کیا ہے کہ غیر مسلم اسلام میں کیسے آ جائیں اور ہم مسلمان جو نام کے رہ گئے ہم کام کے مسلمان کیسے بن جائیں فتح موقع پہ اسی چیز کا درس اور سبق ملتا ہے انشاءاللہ بالکل اس پہ بات کریں گے آغا بھائی ایک سوال آپ سے لے لیتے ہیں پھر اس کے بعد جو ہے بڑھیں گے آپ کے سوالات کی جو ہے وہ ماشاءاللہ سے ترتیب بہت زیادہ آئی ہوئی ہے رزاق صاحب ہیں آمنہ والدہ کا نام بتاتے ہیں اور لاہور سے ان کا تعلق ہے ہر وقت جسم میں سستی اور بھاری پن رہتا ہے غصہ اور چڑچڑاہٹ بہت زیادہ رہتی ہے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم نظر کے معاملات محسوس ہوتے ہیں تو سب سے پہلے تو پنجگانہ نماز کی آپ کو پابندی کرنی ہے دوسرا کوشش کریں کہ ہر وقت جو ہے وہ باوضو رہیں ہر نماز کے بعد سورہ فاتحہ آیت الکرسی چاروں کل اور سورہ قلم کی آخری 2 آیات پڑھیں
پانی پہ دم کریں اور پی لیں. یہ عمل آپ نے ہر نماز کے بعد سورہ فاتحہ، آیت الکرسی، چاروں کل اور سورہ قلم کی آخری 2 آیات پڑھیں، اول و آخر درود پاک پڑھیں، اپنے اوپر دم کریں، پانی پہ دم کریں اور اس کو پئیں. روزانہ کم سے کم ایک بھوکے کو صدقے کا کھانا ضرور کھلائیں. سحر و افطار میں اس وقت سفید پوش لوگوں کے گھروں پر جائیں. کوشش کریں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے یہ جو رمضان المبارک کا یہ آخری عشرہ ابھی ہمارے سامنے ہے، اس میں کثرت کے ساتھ استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ، استغفر اللہ الذی لا الہ الا هو الحی القیوم واتوب الیہ، یہ زبان پہ ہر وقت جاری رہے. اور سورہ قدر کوشش کریں، میں یہ ایک جنرل ایک وظیفہ اگر آپ کی اجازت ہو تو میں یہ رمضان شریف کے حوالے سے دے رہا ہوں. سورہ قدر روزانہ کم سے کم 21 مرتبہ عشاء کی نماز کے بعد ضرور پڑھیں اور تہجد کا ضرور اہتمام کریں. دوسرا سوال بھی آپ سے لے لیتے ہیں. شاہد صاحب ہیں، نسرین ان کی والدہ کا نام ہے، اسلام آباد سے تعلق ہے. کہہ رہے ہیں کہ بھائی ورثہ نہیں دے رہے ہیں، وظائف دے ورنہ تاکہ ورثہ مل جائے، دشمنی پر اترے ہوئے ہیں. اس پہ تو بہت اچھا پروگرام بھی ہمارے اس یہاں سے ہو چکا ہے وراثت کے اوپر ماشاءاللہ، اور بہت کافی جامع گفتگو یہاں پر ہو چکی ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ ان تمام لوگوں کے وراثت اور حقوق کے معاملات کو حل فرمائے. خاص الخاص میں یہاں سے بیٹھ کر ایک بہت آپ لوگوں سے ریکویسٹ کرتا ہوں کہ اپنی زندگی میں فیصلہ فرما دیجئے کہ آپ نے اپنی اولادوں کو کیا دینا ہے. دیکھیں ہم تو اس دنیا سے چلے جاتے ہیں لیکن اس کے بعد ہماری اولادیں اس ورثے کے لیے لڑ رہی ہوتی ہیں. اصل میں جو ورثہ ہے وہ تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا ورثہ ہے جو ہمارے علماء کے پاس ہے. کہا نا کہ کسی جگہ پہ سرکار کی وراثت تقسیم ہو رہی ہے تو فرمایا کہاں علم بٹ رہا ہے، جہاں علم بٹ رہا ہے وہاں سرکار کی میراث، ان کی وراثت جو ہے وہ تقسیم ہو رہی ہے. ایک چھوٹی سی گزارش آپ کی اجازت سے کرنا چاہوں گا. اگر اس حدیث کو سامنے رکھیں تو اللہ کی ذات سے امید ہے اس کا نہ تو وظیفہ پوچھیں گے سبحان اللہ، اور نہ ہی اس بات کی طرف آئیں گے کہ حدیث پاک میں آتا ہے صحیح روایت کے اندر، من قطع میراث وارثہ قطع اللہ میراثہ من الجنہ، جو اپنے وارث کی وراثت کو ختم کرتا ہے تو اللہ جل جلالہ جو جنت میں اس کی وراثت بنتی ہے یعنی جنت، اللہ اس کو ختم فرما دیتا ہے. سبحان اللہ. باقی پیچھے کیا رہ گیا؟ یعنی جنت سے محروم ہے وہ بندہ، وہ جتنی مرضی نمازیں پڑھے، جو کچھ مرضی کرے. اس لیے درخواست ہے کہ اس معاملات میں ضرور اہتمام کریں اور اللہ تعالیٰ سے مانگیں کہ اللہ ہمیں اس کی توفیق عطا فرمائے. اور ایک چھوٹی سی گزارش، چونکہ آج رات کو طاق راتیں بھی شروع ہونے والی ہیں، اعتکاف کا معاملہ، تو میں ہاتھ جوڑ کے درخواست کروں گا کہ جن کو اللہ توفیق عطا فرمائے ضرور خواتین گھروں کے اندر، مرد حضرات اپنی انتظامیہ سے مشورہ کر کے مسجد میں اعتکاف میں ضرور بیٹھیں. اللہ کے در پہ آ کے ڈیرے ضرور لگائیں. نکل جائے دم تیرے قدموں کے نیچے، یہی دل کی حسرت، یہی آرزو. آمین ثم آمین. تو فجر کے بعد سورہ فجر اور اس کے بعد سورہ فتح، فجر کے بعد سورہ فجر اور اس کے بعد سورہ فتح، اول و آخر درود پاک پڑھیں، اللہ تعالیٰ سے گڑ گڑا کے دعا مانگیں. مقدمے میں جو لوگ پریشان ہیں وراثت کے مسئلے میں اور دیگر جھوٹے اور سچے مقدمات میں، اور ان کو وہاں پہ بہت ساری پریشانیوں کا سامنا ہے وکلاء کی طرف سے، تو انشاءاللہ آپ یہ وظیفہ کریں. آپ کو انشاءاللہ اگر آپ دیکھیں اللہ تبارک و تعالیٰ سے ہر وہ جائز چیز، ہر وہ جائز عمل، نیک اعمال اللہ کی بارگاہ میں پیش کر کے جب دعا مانگی جاتی ہے تو وہ ضرور قبول ہوتا ہے. اور ایک وظیفہ گھر کے اندر سارے گھر والے بیٹھ کے کثرت سے درود پاک پڑھے، ایک نشست میں، چاہے 15 منٹ روز کے نکالیں، عشاء کے بعد، فجر کے بعد، کوئی ایسا وقت جب آپ اپنی اہل و عیال کو لے کے بیٹھیں، باوضو بیٹھیں، کسی بھی نماز کے بعد بیٹھیں اور 15 منٹ نکالیں اور درود پاک پڑھ کے اللہ تعالیٰ سے دعائیں مانگیں. انشاءاللہ تعالیٰ یہ مسائل آپ کے حل ہو جائیں گے انشاءاللہ العزیز. آج کیونکہ ہم ٹاپک پہ ناظرین بات کر رہے ہیں فتح مکہ کے حوالے سے. فتح مکہ وہ جگہ جہاں آقا علیہ الصلوۃ والسلام پر ظلم و ستم کے پہاڑ توڑے گئے، ان کا مذاق اڑایا گیا، اوجڑی ان کے اوپر ڈال دی گئی، طرح طرح سے ان کو اذیت دی گئی، نقصان پہنچایا گیا، تکلیف دی گئی. اب آپ دیکھیے کہ جب آقا علیہ الصلوۃ والسلام وہاں پر واپس آ رہے ہیں کس پرسکون فتح کے ساتھ آ رہے ہیں کہ انا فتحنا لک فتحا مبینا. یہ بشارت لے کر آقا علیہ الصلوۃ والسلام تشریف لے کر آ رہے ہیں. اور اگر علماء کرام مجھے اجازت دیں تو میں ایک چھوٹا سا واقعہ سنانا چاہتی ہوں کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے علم غیب کے حوالے سے یہاں پر کس طرح معلوم ہوتا ہے. حضرت خاطب جنہوں نے، کیونکہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے چاہا تھا کہ جب یہ مہم چل رہی تھی اس دوران یہ کسی طرح سے بات آگے نہ پہنچے، علماء کرام اس پر روشنی ڈالیں گے. حضرت خاطب نے مکہ میں ان کے رشتہ دار ہیں یہ کہہ کر ایک خط لکھا اور وہ چوری چھپے پہنچانے کی کوشش کی گئی. آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے مولا علی کرم اللہ وجہ، ان کے ساتھ 2 مزید صحابہ، ان سے کہا کہ روضہ خاک کے مقام پر جاؤ، وہاں پر ایک عورت موجود ہے، اس کے پاس ایک خط موجود ہے، وہ خط لے کر آؤ. یہ صحابہ کرام وہاں پر جاتے ہیں، عورت کو دیکھتے ہیں، اس کے ساتھ ایک اونٹنی ہوتی ہے، اس کی تلاشی لیتے ہیں اور اس سے کہتے ہیں کہ ہمیں تو نہیں مل رہا، تیرے پاس اگر کوئی خط موجود ہے تو وہ دے دے.
تو وہ عورت آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے علم غیب کی ہم بات کر رہے ہیں کہ انہوں نے پہلے سے ہی اپنے صحابہ کرام کو بتا دیا، تو وہ اپنے بالوں کے اندر سے جوڑے میں سے وہ خط نکالتی ہے اور آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے لیے پیش کر دیتی ہے، جس کے اندر اس مہم جوئی کے بارے میں مکہ والوں کو بتانے کی کوشش کی گئی تھی۔ تو یہاں پر ایک اور بات بھی یہ ملتی ہے کہ اس فتح سے 3 روز قبل اما عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے کہا تھا کہ آپ تیاری کا آغاز کر دیں، لیکن منع کیا تھا کہ کسی کو بتائیں نہیں۔ پھر ان کے بابا حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان سے پوچھا تھا کہ آپ کس چیز کی تیاری کر رہی ہیں، تو اما عائشہ نے ان سے معذرت کر لی تھی۔ یہی چیز میں آگے بڑھاتی ہوں مفتیان کرام کے پاس، علماء کرام کے پاس، کہ کیا آخر وجہ کیا تھی کہ فتح مکہ کے لیے جا رہے ہیں، پرسکون فتح کے لیے جا رہے ہیں، زبردست لشکر لے کر جا رہے ہیں، لیکن جو مہم ہو رہی ہے وہ کسی کو معلوم نہیں ہونے دے رہے ہیں، بڑی خاموشی کے ساتھ یہ مہم جوئی ہو رہی ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین۔ آج کا یہ ٹاپک بلا شبہ اسلام کے لیے، تاریخ اسلام کے لیے، عالم اسلام کے لیے، مسلمانوں کے لیے زندہ دل کر دینے والا ایک ٹاپک ہے۔ اور فتح مکہ تو اسی دن ہو گئی تھی جس دن صلح حدیبیہ ہو گیا۔ لوگوں کو سمجھ میں نہیں آیا، بالکل، لیکن جس کے اذن سے ہوا تھا اور جس نے کیا تھا ان کو پتا تھا۔ بے شک صحابہ کرام علیہ رضوان جو ہے وہ کہہ رہے تھے یا رسول اللہ ساری باتیں ان کی مانیں، تو بظاہر جو ہے کیونکہ یہ سب ایک حکمت ہے اور اللہ رب العزت عزیز حکیم ہے۔ بے شک اس نے اپنے پیارے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام کو فرمایا کہ الرحمن علم القرآن، جو میری بہن نے کہا کہ کیسا علم غیب ہے۔ ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے علم عطائی کے قائل ہیں، علم غیب اللہ تعالیٰ کی جانب جو اللہ کی جانب سے عطا کیا جاتا ہے۔ اللہ کا علم غیب ذاتی ہے، بے شک میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا علم غیب عطائی ہے۔ بے شک اللہ رب العزت کا علم غیر محدود ہے، میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا علم محدود ہے، لیکن ان کا علم اتنا ہے کہ کائنات میں تمام انبیاء علیہ السلام، تمام عالم، کسی کا علم میرے آقا علیہ السلام کے علم کے برابر نہیں ہو سکتا۔ یہ اہل سنت و جماعت کا عقیدہ ہے۔ بے شک کچھ لوگ اسے سمجھ نہیں پاتے اور کہتے ہیں شرک کا الزام لگاتے ہیں، اور یہی حقیقت اور حقیقت یہ ہے کہ شرک تو اس وقت ہو جب رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کا علم ذاتی اور غیر محدود کہا جائے۔ جب اتنی وضاحت ہوگی باقی پیچھے کیا رہے گا؟ باقی کیا رہے گا؟ اور اس سے یہ بھی اتفاق کرتے ہیں، بے شک بے شک سب اتفاق ہے۔ اچھا اب آگے چلتے ہیں۔ فتح مکہ یہ کون سی فتح ہے کہ جس میں سارا شہر فتح ہو جاتا ہے اور خون کا قطرہ بھی نہیں گرتا ہے؟ اللہ سبحان اللہ۔ اور لوگ کہتے ہیں کہ اسلام جو ہے وہ شدت پسندی کا درس دیتا ہے، اس کا درس اس کا۔ ارے اسلام جتنے لوگوں کے حقوق کا درس دیتا ہے اتنا درس تو کسی مذہب نے نہیں دیا، کسی دین نے نہیں دیا، کسی اسکول آف تھاٹ نے نہیں دیا، کسی نظریے نے نہیں دیا۔ یہاں تک کہ اسلام تو جانوروں کے حقوق کا بھی درس دیتا ہے۔ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام جب 10,000 کا لشکر لے کر نکلتے ہیں، پتہ ہی نہیں ہے کسی کو۔ اچھا جو 7 حلیف مل رہے ہیں ان کو بھی نہیں پتا ہے، بتائیں اللہ بس چلو چلو تو لبیک تو پھر لبیک ایسی ہوتی ہے نا جی، لبیک یا ہاں لبیک یا رسول اللہ، کدھر جانا ہے جی؟ چلو چلیں جی، جان کا نذرانہ حاضر۔ جان کا نذرانہ حاضر آقا نے کہہ دیا ہاں، کروں تیرے نام پہ جاں فدا، نہ بس ایک جاں 2 جہاں فدا، 2 جہاں سے بھی نہیں جی بھرا، کروں کیا کروڑوں جہاں نہیں۔ کیا بات ہے۔ اب یہاں پر جو ہے وہ ایک چیز کو ذرا سمجھنے کی ضرورت ہے، جب ہم نے ایک معاہدہ کر لیا تو ہم اس کو توڑ نہیں سکتے۔ اب صلح حدیبیہ کا معاہدہ 10 سال کے لیے ہوا، اب معاہدہ بھی ایسا ہوا کہ بظاہر شکیں ہمارے خلاف ہیں۔ اچھا اب اللہ رب العزت کی مشیت ہے کہ ابھی ختم ہونا چاہیے، اب ختم ہونا چاہیے تو اب اسباب بھی وہی پیدا کرے گا، تو خلاف ورزی سامنے والا کرے گا تو یہ معاہدہ ختم ہوگا۔ اب ہم نے خلاف ورزی بھی نہیں کرنی کہ لوگ وعدہ خلافی کرنے لوگ بعد میں بولیں کہ مسلمانوں نے وعدہ خلافی کی تھی، رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے وعدہ خلافی کی، معاذ اللہ۔ تو اب میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے معاہدہ کر لیا، ساری باتیں ہو گئیں۔ اب بنو خزاع اور بنی بکر، اب یہ جو 2 حلیف تھے، ایک ہمارے اور ایک ان کے،
انہوں نے ہمارے حلیف پر حملہ کیا تو ہم تو وہ لوگ ہیں نا اپنوں کا تو ساتھ دیتے ہی ہیں, جو ہمارا ساتھ دے ان کا بھی ساتھ وہ ہمارا مذہب میں نہ بھی ہو. کیا بات, بھائی ہم نے ہاتھ رکھا ہے, ہم تمہارے پیچھے ہیں. اللہ اکبر. انہوں نے فریاد کر دی, یا رسول خدا انہوں نے ظلم کر دیا ہمارے ساتھ. آقا علیہ السلام نے فرمایا ہمارے اللہ اکبر. اللہ. یہ اچھا یہ اسباب بن رہے ہیں. اب جب اسباب بن رہے ہیں اور اب ابو سفیان بھاگے بھاگے آئے, اسلام نہیں لائے بالکل ملنے کے لیے کہ مدینہ منورہ آ گئے, کہ ہم سے غلطی ہو گئی, غلطی ہو ہاں جی، گئی, بالکل. سوری. یہ سوری کا لفظ جو ہے نا یہ بڑا عجیب ہے. ہاں جی, یہ کیا ہمارے بندے مار دیے اور بولتے ہیں جی سوری. اور رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم سے بات کرنا چاہیے کہ ہم معذرت کرتے ہیں, معافی کرتے ہیں. میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے جواب ہی نہیں دیا, انکار کر دیا ملنے سے. انکار. اچھا ان کی بیٹی ان کے نکاح میں ہے میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام, ام ام حبیبہ, حضرت ام حبیبہ بالکل جو حضرت امیر معاویہ کی بہن ہے, جو ابو سفیان کی بیٹی ہیں, جو مومنین کی ماں ہیں. اچھا اسلام جو ہے نا وہ کہتا ہے جی جب آپ اسلام سے باہر ہیں تو آپ کا ایک جو سٹیٹس ہے, جیسے آپ نے کلمہ پڑھا غلامی رسول میں آ گئے تو آپ کا پچھلا سٹیٹس ڈیلیٹ. اللہ اب مجھے تھوڑی سی اجازت دیجیے گا. ام حبیبہ کا جو آپ نے تذکرہ کیا, یہاں پر یہ تذکرہ کرنا بھی ضروری ہے کہ جب ابو سفیان وہاں پر آئے, ام حبیبہ کے پاس آئے, تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے عشق کا یہ عالم تھا اور ازواج مطہرات کی پاکیزگی کا یہ عالم کہ اس بستر پہ بیٹھنے سے منع کر دیا. جو آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا بستر ہے منع کر دیا, کہا کہ چلے جائیں آپ. جیسے وہ آئے تو انہوں نے بستر لپیٹ دیا, بالکل بستر لپیٹ کے سائڈ کر دیا. بیٹی یہ کیا کیا, کہاں یہ پاک لوگوں کا پاک بستر ہے, سبحان اللہ. اللہ اکبر. اور کفر جو ہے وہ نجاست ہے. اس بستر پر اپنے باپ کو بھی بیٹھنے نہیں دیا. وفا یہ ہے, سبحان شعار یہ ہے. اب ابو سفیان باہر نکلا, اس نے اپنا یک طرفہ اعلان کر دیا, ہم صلح قائم رکھتے ہیں جی, ایکسٹینڈ ہو گئی ہے. یک طرفہ تھوڑی کوئی فلائٹ اڑے گی ابھی, کیوں جی؟ صحیح بات ہے. تو میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے تو ان کی بات کو قبول نہیں کیا, بالکل نہیں. اب اس کے بعد جب اب یہ کیا ہوا, پہلا معاہدہ, صرف بیک گراؤنڈ آپ سمجھ جائیے کہ صلح حدیبیہ ہے وہ ہمارے شک کے خلاف جا رہی ہیں. بہت ساری چیزیں ہم صحابہ, مولا علی تو لکھنے سے انکاری ہو گئے, میں تو مٹاتا ہی نہیں ہوں, بالکل میں تم کر لو. ہاں میں کیسے میرے آقا علیہ السلام کا نام مٹاؤں. اب ایسی چیزیں, لیکن میرے آقا علیہ السلام اس کو کیے جا رہے ہیں کہ یہ حکمت ہے. بے شک بے شک. اب حکمت اور رازداری اور یہ سب چیزیں جتنی اس جنگ میں ہیں آپ دیکھیے اتنی آج تک کہیں نہیں ہوئی, کہیں نہیں ملے. اور اس کے بعد جو ہے جب وہ لشکر نکلتا ہے اور فتح مکہ کے لیے آتے ہیں, راستے میں ایک جگہ پڑاؤ بھی کیا, اس وقت تک بھی پتہ نہیں چلا. اچھا خبر اڑ رہی ہے کہ مکے کا ارادہ ہے. ہاں جی. اچھا اس کے بعد جب وہ کسی کی ہمت ہی نہیں ہوئی سامنے آنے کی, اور پھر میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام جب فتح مکہ کے لیے قدم رکھتے ہیں تو راستے میں بلی نے بچے دیے. سبحان اللہ. اسلام حقوق کی پاسداری نہیں کرتا, واہ واہ. تو کون حقوق کی پاسداری کرتا ہے؟ پھر کوئی کرتا ہی نہیں ہے. کیا بات. میرے آقا علیہ السلام نے اپنے صحابی کی وہاں ڈیوٹی لگا دی کہ ایسا نہیں ہو لشکر جو ہے ہزاروں کا لشکر ہے, کوئی کچل نہ چلے. خوبصورت. یہ ہے اسلام کا پہلو. اور وہ وہاں کھڑے رہے جب تک کہ پورا لشکر گزر نہ گیا. اور اس کے بعد جب آگے گئے, اب جو پوائنٹ میں بیان کرنے لگا ہوں, فرمائے لا تثریب ھذا الیوم, اللہ آج کسی پر کوئی بار نہیں ہے, اللہ. عام معافی کا اعلان ہے. جو فلاں کے یہاں چلا جائے معافی, جو فلاں کے یہاں چلا جائے معافی, جو فلاں کے یہاں چلا جائے معافی. حضرت ابو سفیان, یہ کیا ہو گیا جو ابو سفیان کے چلا جائے اس کو ہی معافی. اللہ اکبر. سر وہ جو دشمن تھے نا وہ تو اسی ٹائم ہی دوست ہو گئے. بولے یہ کیا کام, وہ تو اپنی گردنیں کٹنے کے انتظار میں تھے. ہاں وہ تو گردنوں کے مینار بنانے کا تھا نا, اور بنایا جا سکتا تھا. کون روکنے والا تھا؟ کوئی روکنے والا نہیں. کوئی نہیں. کون تھا روکنے والا؟ کوئی نہیں. کسی کو نہیں مارا, نہ گھروں کو جلایا, نہ درختوں کو جلایا, نہ نقصان کیا, کچھ بھی نہیں کیا. اور پھر کیا ہوا؟ لیکن ایک بات بتاؤں, یہ بات لوگ بیان نہیں کرتے. لوگ یہ بات بیان کیوں نہیں کرتے؟ علامہ صاحب میں آپ سے بھی کہوں گا, ارشاد. ایک ہی بات کرتے ہیں میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام پر, صلی اللہ. جو ہے وہ عورت کچرا ڈالا کرتی تھی اور جو ہے وہ کچھ نہیں کہتے تھے, اور پھر جو ہے وہ ایک دن پوچھنے چلے گئے بھائی یہ روایت غلط ہے, یہ روایت ہی نہیں ہے. اچھا یہ باتیں سنا کر یہ ہمارا ذہن یہ بنانا چاہتے ہیں کہ وہ تو اتنے کریم تھے, کوئی ان کو اس طرح کرتا تھا تو وہ کچھ نہیں. تم لوگ کیوں جوش دکھاتے ہو؟
अपने नबी के नाम पर कटने मरने के लिए क्यों तुम लोग जोश दिखाते हो, वो तो रहमतुल लिल आलमीन है। अच्छा, तो एक तरफ का इस्लाम देखा है, फतेह मक्का के दिन का पूरा इस्लाम नहीं देखा। अल्लाह अकबर। जो लिस्ट दी सहाबा को, 4 लोगों की कहा कि सबको माफी है, इन लोगों को माफी नहीं है। है। हाँ, इनको नहीं है। कहा ढूंढ के लाओ इब्ने खत्तल को, बुखारी, हाँ, सही बुखारी की रिवायत है। बिल्कुल, बेशक बेशक ऐसा ही है। सहाबा इकराम अलैहिम रिज़वान ढूंढने गए इब्ने खत्तल को। इब्ने खत्तल को ढूंढ के लायक किधर था? मक्के के गुलाफ के अंदर सर दे के छुपा हुआ था। अंदर छुपा हुआ था। बल्कि आज तो गया। इब्ने खत्तल का गुनाह क्या था? इब्ने खत्तल गुस्ताखे रसूल था। बेशक अल्लाह रब्बुल इज्जत हर चीज, जिस तरह इन्होंने एक बात की कि जुल्म का निजाम जो है ना वो पसंद नहीं करता, वो कुफर का निजाम जो है वो उसको चलने देता है, लेकिन जुल्म के निजाम को काफिरों के अंदर भी मिटा देता है। अल्लाह अकबर। इसी तरीके से ईसाइयों को हमारे मुल्क में हुकूक होने चाहिए, यहूदियों को होने चाहिए, पारसियों को होने चाहिए, हिंदुओं को होने चाहिए, हम सब किसके कायल हैं? क्योंकि इस्लाम ने दिए हैं। बेशक। लेकिन मसला यह है कि गुस्ताख को इस्लाम ने हक दिया ही नहीं है। बेशक। चाहे वो अमेरिका का टेरी जॉन्स हो, चाहे वो लंदन में बैठा हुआ गुस्ताख हो सलमान रुश्दी हो, चाहे वो कोई भी गुस्ताख हो, या वो पाकिस्तान का कोई गुस्ताख हो, कोई बांग्लादेश का गुस्ताख हो, कोई इंडिया का गुस्ताख हो, वो ईसाई हो, यहूदी हो या मुसलमान हो, गुस्ताख का कोई हक नहीं है। हुर्मत रसूल पर जान भी कुर्बान है। इब्ने खत्तल के बारे में सहाबा किराम, या रसूलल्लाह, वो तो गुलाब खाना काबा के गुलाब में सर दिया हुआ है। कहा उसको वहीं से निकाल के उधर ही कत्ल करो। अल्लाह अकबर। जहां पर जू मारना भी मना है, ऐसे ही जहां पर जू मारना, खटमल मारना, मुझे से बाहर निकालो, हरम से बाहर निकालो, शिकार नहीं करना, ये नहीं करना, पौधा नहीं तोड़ना, पत्ता नहीं तोड़ना, उसको वहीं मारो। तो गुस्ताखे रसूल की कई माफी नहीं है। बेशक। कयामत तक का ये उसूल हमारे आका अलैहिस्सलाम ने फतेह मक्का के दिन हमें दे दिया। एक औरत को कहा इसको कत्ल करो। हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम की शान में गुस्ताखियां करके शेर पड़ा करती थी, हिज्जो करती थी। किसी का आपने कहा ना इस्लाम हुकूक, इस्लाम औरत को हुकूक देता है, बच्चों को हुकूक देता है, बूढ़ों को हुकूक देता है, मियाँ बीवी बहन बेटी सबके हुकूक, सबको इज्जत की निगाह से देखता है। अल्लामा साहब ने कल बात की थी, इस्लाम इंसानियत का दर्ज देता है। इस्लाम इंसानियत के जितने हुकूक बयान करता है इतना कोई नहीं करता है। इस्लाम जानवरों के हुकूक बयान करता है, लेकिन इस्लाम गुस्ताख को कोई हक नहीं देता। बेशक बेशक। ये फतेह मक्का के दिन का सबक है। बिल्कुल है। उसके बाद फिर अल्हम्दुलिल्लाह हज़रत बिलाल हबशी रजी अल्लाह ताला, हज़रत बिलाल बिन रबाह, तो कहा चढ़ जाओ छत, काबे की छत पे चढ़ के फिर अल्लाह अकबर। वो पहली मर्तबा जब हज़रत बिलाल काबे की छत पर अजान देते हैं, सुभान अल्लाह, क्या कैफियत होगी, क्या कैफियत होगी, और उन सरदारों पे, उनकी औलादों पे क्या गुजर रही होगी कि एक गुलाम, आए हाय, बज़ाहिर उनके मुताबिक तो गुलाम ही है, लेकिन हमारे आका के गुलाम है, और काश के हमें वो गुलामी नसीब हो जाए, उसका जर्रा नसीब हो जाए। सुभान अल्लाह, अल्लाहुम्मा आमीन। उस गुलामी को इस्लाम, बेशक इस्लाम जो है उस गुलाम को, उसकी गुलामी को एक तरफ रखकर कैसा उरूज देता है। इकबाल किसके इश्क का ये फैज़ आम है, इकबाल किसके इश्क का ये फैज़ आम है। रूमी फना हुआ हबशी को दवाम है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। रूम के बादशाह फना हो गए, बेशक, लेकिन सैयदना बिलाल हबशी का जिक्र कयामत तक जारी रहेगा। बेशक बेशक बेशक। काबे की छत पे चढ़ा दिया फतेह मक्का के दिन। और अल्लामा साहब आपकी जानिब आऊंगा कि यही इसी बात को मैं आगे बढ़वाना चाहूंगा आपसे कि उस वक्त सबको माफी मिल रही है, लेकिन लोग डरे हुए हैं, लोगों में खौफ था कि जैसा कि बताया मुफ्ती साहब ने भी कि सरों के मीनार बना दिए जाएंगे। वो क्योंकि अरब कल्चर से वाकिफ थे, कुरैश का ये मिजाज था कि इसी तरीके से जब आप किसी पर काबिज होते हैं या फतह लेते हैं कहीं पर तो बदला लिया जाता है। जब इतनी सिला रहमी जो है वो इतना ज़्यादा देखा गया, इससे मुतासिर हो करके आपने जब हज़रत बिलाल हबशी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु को देखा कि वो काबे के ऊपर चढ़े हुए हैं और वहाँ पर से अजान दे रहे हैं, क्या कैफियत उस वक्त के बारे में बताया जाती है? क्या लोगों के अंदर उस वक्त एहसास हुआ? क्या ये वो मौका था जिसने इस्लाम को उस मकाम पर पहुँचा दिया जिसका कि अल्लाह ताला ने वादा फरमाया था अपने नबी से? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज बड़ी अच्छी गुफ्तगू हो रही है, चूँकि मौजू भी ऐसा मौजू है जो इस्लाम की पूरी तारीख़ के अंदर रीढ़ की हड्डी की हैसियत रखता है, फतह मक्का का मौजू। और दूसरे लफ्ज़ों में तमाम आलम कुफ्र के मुकाबले में इस फतह मक्का ने जो फतह के झंडे गाड़े
اور مجموعی طور پر اسلام کو جو آبرو جو عزت ملی وہ ظاہر ہے اس سے پہلے کبھی نہیں ملی ایسی کیفیت۔ اس کے ساتھ ساتھ جو دوسری اہم بات ہے جس کی طرف آپ نے اشارہ کیا، یقیناً اسلام چونکہ رحمت کا دین ہے اس لیے رحمت کے دین میں گنجائش بہت زیادہ ہے۔ اللہ چونکہ خود رحیم اور کریم ہے اس لیے اس کا بھیجا ہوا نبی بھی رحیم و کریم ہے، اور اس کا بھیجا ہوا دین بھی صاحب رحمت اور صاحب کرامت دین ہے۔ لہٰذا دین کی کوشش یہ ہوتی ہے کہ جہاں پر ریڈ لائن تک کوئی نہ پہنچے وہاں تک جو ہے لوگوں کو گنجائش دو کہ وہ کسی نہ کسی طرح سے دین کے قریب آئے، حجت ادا ہو جائے۔ فتح مکہ میں ایسا ہی ہوا۔ فتح مکہ میں ابھی مفتی صاحب نے بھی بڑی تفصیل سے بات کی اور مفتی عمران نے بھی بڑی تفصیل سے بات کی اور پورا واقعہ آپ کے سامنے رکھ دیا۔ کون لوگ تھے اسلام کے مقابلے میں؟ وہ جنہوں نے فتح مکہ کی صبح تک اپنی پوری کوشش کر ڈالی اسلام کو مٹانے کی، وہی لوگ تھے نا، کوئی اور تو نہیں تھے۔ بالکل صحیح بات۔ اچھا، اس کا مطلب یہ ہے کہ عناد اتنا تھا مشرکین قریش میں کہ جب تک طاقت کے بل بوتے پر ان کو شکست نہ دی جائے انہوں نے تسلیم عقل، منطق اور دین سمجھ کر نہیں کرنا تھا۔ یعنی اس لیے ابھی جیسے انہوں نے فرمایا کہ ابو سفیان یا ان کے دیگر ساتھی فتح مکہ سے پہلے اسلام کے مقابلے میں ظاہر مشرکین قریش کے سردار لوگ تھے اور انہوں نے پوری کوشش کی۔ اچھا، فتح مکہ کے موقع پر بھی جب صلح حدیبیہ کو مشرکین قریش کی طرف سے توڑا گیا اور اس کے بعد جب حملے کا پلان بنا اور مکہ میں داخل ہونے کا پروگرام بن گیا تو روکنے کی کوشش بھی انہی نے کی۔ کیوں؟ اس لیے کہ ان کو پتا تھا کہ اب اگر حملہ ہوتا ہے تو ہم مقابلہ نہیں کر سکتے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ اسلام کو مکہ میں داخل ہونے سے روکنا ہی سب سے بڑا ہدف تھا، چونکہ اگر اسلام مکہ میں اس فتح کے نتیجے میں داخل ہوتا ہے تو پھر شرک کا خاتمہ ہو جاتا ہے۔ بے شک، اور شرک کا خاتمہ اللہ کا منشا ہے، اس کی مشیت ہے، دین کا حکم ہے، اور مشرکین قریش کی کوشش ہے کہ اس شرک کو روکا جائے، کسی طرح سے ختم نہ ہونے دیا جائے۔ اسی کی جنگ تھی نا۔ یہی وجہ ہے کہ مشرکین قریش کے یہ سردار کبھی حضرت عباس کے پاس آتے ہیں، کبھی حضرت علی کے دروازے پر آتے ہیں، کبھی حضرت فاطمہ کے دروازے پر آتے ہیں، کسی طرح سے رسول اللہ کو روکیں کہ وہ مکہ نہ آئیں۔ دو طرح سے مشکل کا شکار ہے، ایک یہ کہ خود اسلام کے آنے سے مکہ کے اندر سے شرک اور بت پرستی کا خاتمہ ہو جائے گا، دوسرا یہ کہ خود ان کی سرداریاں ختم ہو جائیں گی۔ بالکل، سرداری نظام اصل مسئلہ جو ہے اس نظام کا ہے جو نظام اللہ کے دین کے مقابلے میں کھڑا ہے، لہذا اس کو بچانا ہے۔ اور پھر تیسری بات، اگر اسلام آیا تو ظاہر ہے پھر آج تک ہم نے جتنے مظالم ڈھائے ہیں اس کے نتیجے میں ہماری گردنیں اتریں گی، ٹھیک ہے، اور ان کو یہ یقین ہے کہ گردنیں اتریں گی، جیسے ابھی علماء کرام نے فرمایا۔ کیوں یقین ہے؟ اس لیے کہ ان کے جرائم اتنے بڑے تھے، لیکن اسلام نے واقعی جس رحمت کا مظاہرہ کیا اس رحمت کا مظاہرہ طول تاریخ انسانی میں کہیں نہیں ملتا۔ رسول پاک نے فتح مکہ کے موقع پر ان 4 افراد کے علاوہ عمومی بات ہو رہی ہے، عمومی سطح پہ اعلان فرمایا جو بھی کلمہ پڑھے اس کو معاف کر دو۔ سبحان اللہ، یہ یعنی چاہے مجبوری کے عالم میں ہی کیوں نہ پڑھے، بس کلمہ پڑھے، کلمہ پڑھ دے۔ بے شک، یہ صلح وہ فتح مکہ کے موقع کا اعلان ہے نا، کوئی بھی کلمہ پڑھ لے اس کو معاف کر دو، ایک بات۔ دوسرا یہ کہ جو بھی کعبۃ اللہ میں جا کر پناہ حاصل کرے، جو استثناء ہے اس کے علاوہ میں کہہ رہا ہوں عمومی سطح پہ، اس کو بخش دو، چونکہ اس نے اللہ کے گھر کی پناہ لی ہے، اللہ کا گھر محترم ہے، بے شک، اس کی حرمت ہے، وہاں پر اگر کوئی پناہ لیتا ہے، استثناء کے ساتھ میں عرض کروں وہ جو 4 استثناءات ہیں۔ اور اسی طرح سے مثلا ابو سفیان کے گھر میں بھی اگر کوئی جاتا ہے تو اس کو بھی معاف کر دو۔ رسول کریم نے 3 کیٹیگریز بنا کر بتا دی کہ مسلمان جو اسلام قبول کرے، جو ابو سفیان کے گھر جائے، جو کعبۃ اللہ کی پناہ لے۔
اس واقعے کے بعد اگر آپ دیکھیں تو آپ محسوس کرتے ہیں کہ واقعی اسلام انسان کو آخری وقت تک موقع دیتا ہے کہ کسی طرح سے سدھر جائے, جیسے اللہ تعالیٰ کسی طرح سے سدھر جائے, آخری سانس سے پہلے توبہ کر لو. جی, یہی وجہ ہے کہ فتح مکہ کے موقع پر مسلمان ہونے والوں اور سابقہ مسلمانوں میں درجات کے اعتبار سے آسمان زمین کا فرق ہے. یہی وجہ ہے کہ بھئی فتح مکہ کے مسلمانوں کو, جو فتح مکہ کے بعد مسلمان ہوئے یا اس موقع پر مسلمان ہوئے, ان کو کہا گیا یہ طلقاء میں سے ہیں, انتم الطلقاء, یہی ہے نا جو رسول کریم کی احادیث ہے اور سب نے اس کو قبول کیا. تو طلقاء یعنی جن کو مارنے کا حق تھا لیکن ان کو ہم معاف کر رہے ہیں, آزاد کر رہے ہیں. جنگوں میں جو قاعدہ ہوتا تھا وہ یہ تھا کہ جب کوئی فاتح لشکر فتح پاتا تھا تو مفتوح کو اپنا قیدی بنا لیتا تھا, ان کی عورتوں کو کنیز بنا لیتا تھا. یہ ظاہر ہے جنگوں کی روایات یہی تھیں اور تمام جنگوں میں ایسا ہوا. یہ جو کنیز کا غلام کا تصور ہے وہ وہی تصور ہے. لیکن یہاں پر جن لوگوں نے فتح مکہ کے موقع پر مفتوح ہو کر اسلام کے سائے میں آئے, ان کو اس کیفیت کے باوجود کہ وہ اب ان کی قید میں ہیں, ان کے قیدی ہیں اور ان کی خواتین ان کی کنیزیں ہیں, اللہ کے رسول نے کہا انتم الطلقاء, اب ہم نے تمہیں آزاد کر دیا. اب آپ ذرا غور کریں کہ اسلام کا فلسفہ کیا ہے, کہ اسلام دلوں کو متاثر کرنا چاہتا ہے اور دلوں کو متاثر کرنے کا آخری موقع بھی انسان کو دینا چاہتا ہے. آخری موقع بھی, اس آخری موقع کے بعد بھی اگر کوئی اس عناد پر قائم رہے تو پھر اس کی سزا بھی معین کر دیتا ہے. تو اس حوالے سے فتح مکہ الحمدللہ ایک ایسا باب ہے جس پر بڑی گفتگو ہو سکتی ہے اور اس کے اتنے پہلو ہیں کہ ان پہلوؤں پر اگر ہم گفتگو کریں تو میرا خیال ہے ایک پروگرام تو کیا پورا رمضان بھی اس میں گزر جائے تو کم ہے. میں یہاں پر ایک بریکٹ میں جملہ بھی عرض کروں. دیکھیں ایک محقق کا کام یہ ہوتا ہے کہ تحقیق کر کے چاہے قرآن کی تفسیر ہو, چاہے احادیث ہوں, چاہے شرح احادیث ہو, چاہے تاریخ ہو, اس میں سے جو نکھری اور صاف ستھری چیزیں ہیں جس پر اتفاق ہے وہ چیزیں نکالتے رہیں اور لوگوں کو بتاتے رہیں. کسی ایک علم کا انکار نہ کر دیں کہ بھئی اس کو تو ہم مانتے ہی نہیں ہیں. تو آج ہم نے تاریخ ہی سے استفادہ کیا جتنی گفتگو ہوئی ہے, تو اس کا مطلب ہے تاریخ کا مطلقاً انکار نہیں ہو سکتا. تاریخ کو پڑھنا چاہیے, مورخین کو پڑھنا چاہیے. پڑھنے کے بعد اگر کہیں پر ان کے درمیان تضاد ہے تو اس تضاد کو حل کر کے اصل حقیقت تک پہنچنا چاہیے. میرا خیال ہے یہ ایک علمی روش ہے اور علمی طریقہ. بالکل بالکل درست فرمایا. علمی گفتگو معافی کی تو حضرت خاطب جن کا واقعہ میں نے سنایا تھا آغاز میں, ان کو بھی آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے معاف فرما دیا. آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے سب کو معاف کر دیا تھا. ابو جہل کے بیٹے اکرمہ کو معاف کر دیا جو ان 4 لوگوں میں سے تھے جنہیں قتل کرنے کے لیے بھیجا گیا تھا کہ جاؤ اکرمہ کو ڈھونڈ کے مار دو, اور بعد میں وہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بنے اور جنگ یرموک میں شہید ہوئے تھے یا یمامہ میں, دونوں میں سے کسی ایک جنگ میں جو ہے جام شہادت نوش فرمایا. تو ایسی باتیں جو ہیں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اخلاق کے اعلیٰ درجے پر فائز ہیں. ان سے زیادہ درگزر فرمانے والا اور معاف فرمانے والا کون ہوگا. لیکن کچھ جگہیں بتا دی گئی ہیں یہاں معافی ہے یہاں نہیں ہے, اس کے اوپر تذکرہ ہو چکا ہے. اور آج جو ہے وہ ہم فتح مکہ جو ہے وہ سیلیبریٹ کر رہے ہیں. میں تو سیلیبریٹ کا لفظ یوز کروں گا جی, ٹھیک ہے جی. جشن کا جو لفظ ہوتا ہے نا وہ فتح کے بعد ہوتا ہے اور اسی طریقے سے ہم منائیں گے. ہمارے ساتھ جو ہے وہ ایک ماشاءاللہ بہت ہی زبردست ثنا خواہ موجود ہیں یہاں پر, انہیں بلائیں گے. اور فاتر بھائی ہیں ہمارے ساتھ, کرامت بھائی ہیں, کرامت علی صاحب یہاں تشریف لائیے. سبز گنبد والے منظور دعا کرنا, جب وقت نظر آئے آقا دیدار عطا کرنا. میں قبر اندھیری میں گھبراؤں گا جب تنہا, امداد میری کرنے آ جانا رسول
روشن میری تربت کو للہ ذرا کرنا، جب وقت نظر آقا دیدار عطا کرنا، مجرم زمانے کا میں شرم برم رکھنا، رسوائے زمانہ ہوں کملی میں چھپا لینا، رسوائے زمانہ ہوں دوزخ سے بچا لینا، منظور دعا میری مقبول خدا کرنا، جب وقت نظر آقا دیدار عطا کرنا۔ جزاک اللہ بیٹا، ماشاء اللہ سبحان ماشاء اللہ، Very good، کیا شاباش۔ خوبصورت آواز، کیا جزاک خوبصورت اللہ۔ کلام پڑھا ہے۔ اور امجد بھائی کا کلام پڑھ رہے تھے، میں کہوں گا کہ انہیں کی اگر امجد بھائی شہید ہیں ماشاءاللہ، اگر وہ سن رہے ہیں کہیں سے تو انہیں بتائیں گے کہ آپ کی جگہ جو ہے وہ اب لینے کے لیے تیاریاں چل رہی ہیں ماشاءاللہ سے۔ کیا خوبصورت کلام پڑھا ہے، اچھا پڑھا ہے، کرامت، واقعی کرامت جو ہے وہ آپ نے اپنے نام کے ساتھ انصاف کیا ہے بیٹا، بہت شکریہ۔ امجد بھائی کی یاد تازہ کر، اللہ اکبر۔ اور امجد بھائی کے لیے جو آپ نے بات کہی تو امجد بھائی ہمیشہ یادوں میں رہیں گے، بے شک۔ ان کی جگہ یقیناً کوئی نہیں لے سکتا، لیکن ہاں ان کے نقش قدم پر چلنے کی لوگ بے شک۔ کوشش ضرور۔ آقا بھائی، میں نے آپ سے کہا تھا کہ آپ کے سوالات جو ہے وہ جمع ہو چکے ہیں بہت زیادہ، اور ہم تک پہنچ بھی چکے ہیں، تو ان میں سے چند سوالات میں آپ سے کرنا چاہوں گا۔ جنید بھائی ہیں، والدہ کا نام جمیلہ بتاتے ہیں، بہاولپور سے ان کا تعلق ہے۔ ہر 3 ماہ بعد جاب لیس ہو جاتا ہوں، کبھی وہ نکال دیتے ہیں اور کبھی میں خود چھوڑ دیتا ہوں۔ یہ مسئلہ میرے بھائی آپ کی جاب کا نہیں ہے، آپ کے اوپر نظر ہے، جس کی وجہ سے ہر 3-4 مہینے کے بعد یا تو وہ آپ کو نکال دیتے ہیں یا آپ وہاں سے بیزار ہو کے نکل جاتے ہیں۔ تو آپ کو کچھ معاملات اپنی لائف کے اندر ڈالنے پڑیں گے۔ ایک تو نماز 5 وقتہ کی پابندی کرنی پڑے گی، دوسرا اگر کسی کا دل دکھایا ہو تو اس سے معافی مانگ لیجیے۔ آپ کے بہن بھائی، آپ کے والدین اگر آپ سے ناراض ہیں تو ان کو راضی کر لیجیے، ان سے راضی ہو جائیے۔ اور اگر آپ شادی شدہ ہیں تو کوشش کیجیے کہ آپ اپنی اہلیہ کو، اپنے بچوں کو خوش رکھیں۔ اور دوسرا یہ کہ ہر 3 مہینے کے بعد جو یہ بار بار جاب چھوٹتی ہے نا آپ کی، تو کائنڈلی میرا نمبر یا MCR سے لے لیں۔ جب آپ کو جاب وغیرہ ملے تو ایک استخارہ ضرور کروا لیجیے گا، میرا نمبر یہاں سے مل جائے گا آپ کو۔ دعائے حاجات فجر کے بعد لازمی 1 مرتبہ پڑھیں۔ یہ دعائے حاجات اللہ تبارک و تعالیٰ کے اسماء الحسنہ سے متعلق ایک اتنا اچھا وظیفہ ہے کہ اس کو پڑھنے والے کے تمام معاملات، چاہے وہ جاب کے ہوں، کاروبار کے ہوں، کسی قسم کی بھی پریشانی ہو، اس کو اگر آپ کے گھر میں دعائے حاجات ہے تو ڈاؤن لوڈ کر لیجئے، نہیں ہے تو اس کو نیٹ سے ڈاؤن لوڈ کر لیجئے۔ اگر ہے تو عموماً گھر میں مدنی پنچورہ ہوتا ہے، 10 سورہ ہوتا ہے، تو اس میں یہ دعائے حاجات بہت چھوٹی سی 1 پیج کی دعا ہے، تو اگر اس کو فجر کی نماز کے بعد پڑھ لیا جائے تو آپ کے لیے بہت زیادہ مفید ہے۔ عشاء کے بعد سورہ واقعہ کی تلاوت کر لیجئے، انشاءاللہ اس سے بھی آپ کو بہت زیادہ فائدہ ہوگا۔ لا الہ الا اللہ الملک الحق المبین اگر آپ فجر کے بعد 100 مرتبہ پڑھ لیجئے، اس سے بھی فائدہ ہوگا، مگر آپ کو کم سے کم روز ایک بھوکے کو صدقے کا لازمی کھانا کھلانا ہے۔ انشاءاللہ تعالیٰ آپ کے مسائل حل انشاءاللہ، ہو جائیں جزاک گے۔ اللہ خیر۔ اچھا عمران بھائی، آپ سے ایک سوال جو ہے وہ میں کرنا چاہ رہا تھا، سوال نہیں، میں چاہوں گا کہ آپ اس پر روشنی ڈال دیجیے، سوال کہنا اسے مناسب نہیں رہے گا۔ جیسے کہ بریک سے پہلے بات ہو رہی تھی کہ فتح مکہ سے پہلے کے جو صحابی ہیں ان کے درجات مختلف ہیں، فتح مکہ کے بعد جو ہیں ان کے الگ ہیں، بے شک بدری صحابیوں کے بھی الگ درجات ہیں۔ میں آپ سے ایک چیز جو ہے وہ یہ دریافت جاننا چاہ رہا ہوں بلکہ، اور وہ یہ کہ حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ احد کے وقت اسلام کی طرف سے نہیں لڑ رہے تھے، سپہ سالار تھے، دوسری جانب سے فتح ہوئی حضرت خالد بن ولید کے لشکر کو اس وقت، اور اسلام کا جو مسلمانوں کا لشکر تھا اسے جو ہے وہ اس وقت شکست کا سامنا کرنا پڑا، ظاہری شکست کا سامنا کرنا پڑا، بہت بڑی جنگ تھی۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے دندان مبارک بھی اسی غزوے میں شہید ہوئے، اور اس کے باوجود جب وہ ایمان لے آئے تو سیف اللہ، یہ درجات آپ کو عطا ہوئے، سیف اللہ، اللہ کی تلوار جو ہے
وہ آپ بنے اور پھر آپ نے کفار کا جو ہے وہ خاتمہ کیا. اسی طریقے سے اگر آپ بات کریں تو آپ کو دیگر روایتیں بھی, دیگر لوگ بھی ایسے مل جائیں گے جن سے بڑے بڑے کام لیے. مسیلمہ کذاب کو کس نے مارا؟ حضرت واشی رضی اللہ تعالیٰ, بعد میں وہ صحابی رسول ہو گئے. پھر اسی طرح اگر پہلے دیکھا جائے تو سید الشہداء حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ ایک طرف فتنہ اور بالکل وہ ہو گئے. اسی طریقے سے حضرت ابو سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ, اور ایسے آپ کو دیگر نام ملتے جاتے ہیں. تو میرا مقصد کہنے کا یہ ہے کہ اس پہ بڑا ہی خوب جو ہے وہ ایک شاعر نے کہہ دیا ہے, سبق پھر پڑھ صداقت کا, عدالت کا, شجاعت کا, لیا جائے گا تجھ سے کام دنیا کی امامت کا. تو یہاں اللہ تعالیٰ کام لے رہا ہے اپنے بندوں سے جنہیں وہاں وقت کم ملا. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب اس دنیا میں تھے, جب تک پردہ نہیں فرمایا تھا, یہاں اگر وقت کم مل گیا تو آپ کے پردہ فرمانے کے بعد انہیں وہ وقت ملا ہے جہاں انہوں نے وہ کام کر دیے. اللہ تعالیٰ نے بے شک ان سے وہ کام لیے ہیں, تو وہ اپنا جو ہے وہ پھر کوئی ثانی نہیں رکھتے جا رہے تھے جب وہ آگے بڑھ رہے تھے, فتوحات کی جانب بڑھ رہے تھے. تو یہاں پر یہ ایک اس چیز کو جو ہے وہ میں چاہوں گا اس پہ ذرا سی روشنی آپ ضرور ڈالیے گا. دیکھیے یقیناً آپ میرا مقصد سمجھ چکے ہیں, تو میں چاہ رہا ہوں آپ اس پہ روشنی ڈالیے گا. بسم اللہ الرحمن الرحیم. جن لوگوں نے بنیاد کے اندر اسلام کے لیے قربانیاں پیش کی, جیسے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق آتا ہے کہ جب وحی نازل ہوئی تو ذل وشیرہ کی ایک دعوت بڑی مشہور ہے, جس میں اپنے وانذر عشیرتک الاقربین, رشتہ داروں کو اللہ کی طرف متوجہ کیجئے. تو آپ 3 دفعہ فرمایا کہ میرا ساتھ کون دیتا ہے, تو تینوں مرتبہ سیدنا علی المرتضیٰ کھڑے ہو رہے ہیں. سبحان اللہ. اب ان کے ایمان جیسا بعد میں آنے والا کیسے ہو سکتا ہے؟ نہیں ہو سکتا کہ جب سب حضور کو جھٹلا رہے ہیں, جب وحی نازل ہوتی ہے, حضور صلی اللہ علیہ وسلم معراج شریف پہ تشریف لے جاتے ہیں, تو مشرکین مکہ نے مذاق اڑانا شروع کر دیا کہ دیکھو پہلے تو چھوٹے موٹے جھوٹ تھے, اب اتنا بڑا جھوٹ کہ راتوں رات نعوذ باللہ یعنی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا مذاق اڑا رہے ہیں. مشرکین مکہ جیسے تنگ کر رہے تھے, تو کہا آج اس کے دوست کو دور کرنے کا وقت آ گیا. سیدنا صدیق اکبر, کائنات کی کیا خوبصورت جوڑی اللہ نے بنائی. تو جا کے کہا قبلہ مصعب کہ اگر کوئی شخص یوں کہے کہ راتوں رات میں بیت المقدس کیا, پھر آسمانوں پہ گیا, ساری سیر کی, آپ کی کیا رائے ہے؟ تو سیدنا صدیق اکبر نے کہا یہ غلط ہے یا صحیح ہے. کہا یہ بتاؤ بتانے والا کون ہے؟ یہ دعویٰ کس نے کیا ہے؟ یہ دعویٰ کس نے کیا؟ پھر بتائیے, پھر بتائیں گے. تو کہا آپ کے دوست جو ساتھی ہیں انہوں نے تو کیا کہ اللہ کی قسم تو 100% سچ ہے. بے شک. اس سے آگے کی بھی بات کرتے تو صدیق تصدیق کرتے. تو اس وقت بھی صدیق اکبر کو کائنات کا سب سے بڑا سچا مانا گیا. بے شک. تو گزارش یہ ہے کہ جن لوگوں نے ابتدا میں بنیاد ڈالی, مصعب بن عمیر مدینہ منورہ میں جا کے ساری فضا بنانے والے, بے شک, حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ, اتنی صحبتیں مشقتیں برداشت کرنے والے کہ بعد میں جب ان کی کمر کو دیکھا جاتا تھا تو کئی لوگ تو بے ہوش ہو جاتے تھے کہ یہ کمر. اب ان ایسے تو نہیں سیدنا عمر فاروق رضی اللہ عنہ بیٹھے ہوتے تھے اور پورے دنیا کے گورنر بیٹھے ہوئے ہیں, سارے بیٹھے ہوئے, تو جب حضرت بلال تشریف لاتے تو اپنی جگہ چھوڑ دیتے اور فرماتے سیدنا بلال, ہمارے آقا تشریف لاتے. تو یہ حکم ہے کہ جن کی برکت سے ہمیں اسلام ملا, جن کی برکت اور قربانیوں جو ہم سے پہلے, لا یستوی منکم من انفق من قبل الفتح و بعد, کہ فتح سے پہلے اور بعد. قرآن کا واضح فیصلہ ہے یہ برابر نہیں ہو سکتا. جنہوں نے پہلے قربانیاں کی وہ واقعتاً بڑے ہی عظیم لوگ ہیں, بعد والے بھی بڑے عظیم ہیں. پوری دنیا مل کر جس نے آخر میں بالکل کلمہ پڑھا, جو آخری صحابی رسول, ان کے پاؤں کی خاک تک پوری کائنات کے مسلمان مل کے ان کے پاؤں کی خاک تک نہیں پہنچے. یہ بات جو ہے نا, ٹھیک ہے جی, کمال بات. اور گزارش یہ ہے کہ جنہوں نے آپ علیہ السلام کی زیارت کی ایمان کی حالت میں, اور ایک نماز میں ایسے صحابی بھی موجود ہیں کہ نماز کلمہ پڑھا, ساتھ ہی جنگ شروع ہو گئی اور اسی میں وہ شہید ہو گئے, ایک نماز بھی نہیں پڑھی. رب کعبہ کی قسم ان کے پاؤں کی خاک تک بھی پوری قیامت تک آنے والے مسلمان, غوث, کتب, ابدال, محدثین, مفسرین, تابعین, تبع تابعین, سارے مل کے ان کے پاؤں کی خاک تک نہیں پہنچ سکتے. ایک گزارش تو یہ. دوسرا جو آج ہمارا موضوع چل رہا تھا کہ فتح مکہ کے موقع پہ جو اخلاق, محبت, پیار دی گئی, میں ہاتھ جوڑ کے درخواست کروں گا, جیسے ہم نے اس پلیٹ فارم سے ہم نے خود بھی نیت کی ہے, دوسروں سے بھی نیت کروائی ہے, ہم بھی کچھ نیت کریں, کم از کم اپنے گھر والوں کو تو شفقت دینے والے بن جائیں. بہت پیاری بات کر دی آپ نے عمران, اور اپنے اندر عاجزی تو کچھ پیدا کریں. اللہ کے محبوب فاتح بن کے قبلہ جا رہے ہیں مفسر جی, اور سر لاما صاحب اونٹ کی کوہان کے ساتھ لگ رہا ہے. یہ عاجزی ہے, یہ عاجزی ہے. اور ام ہانی اپنی بہن کے گھر میں جا رہے ہیں, علی رضی اللہ کی جو بہن ہے ان کے گھر میں جا رہے ہیں,
فاتح مکہ بن کے گئے ہیں اور وہاں کو بکرے چھتڑے فلاں فلاں ڈشیں نہیں ہیں، سرکہ پانی کے ساتھ روٹی کھائی جا رہی ہے۔ سبحان ذرا عاجزی کو بھی تو دیکھیں۔ اور وہ کیا دیکھ رہے ہیں مشرکین مکہ کہ آج یہ فاتح بن گئے ہیں، پتہ نہیں کیا کیا کریں گے، کون سے یہ جشن منائیں گے، کیا کریں گے۔ تو ساری رات اللہ کے گھر کے اندر کھڑے ہو کے کوئی رو رہا ہے رکوع میں، یوم المرحمہ، جی وہ بھی عرض کرتا ہوں، کوئی رو رہا ہے، کوئی سجدے میں، کوئی رکوع میں۔ بڑا اچھا آغا صاحب نے اشارہ فرمایا، حضرت سعد بن عبادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو کہ مدینہ منورہ کے ایک بہت بڑے قبیلے اوس کے سردار تھے، ان کے ہاتھ میں جھنڈا تھا، اور وہ زبان سے کہتے ہوئے کیا جا رہے ہیں، انہی 8 سال یہ اور 13 سال وہ، 21 سال کے بعد اتنی اذیتیں کہ حضور علیہ السلام کی 2 بیٹیوں کو طلاق، اور وہ تکلیفیں، وہ اذیتیں، بڑی بیٹی کو برچھا مار کے حبار بن اسود نے ایسا زخمی کیا کہ اسی زخم کی تاب نہ لاتے وہ دنیا سے چلی گئیں، ان کو بھی سینے سے لگا لیا۔ اور آج ہند و پاک میں بہت بڑا فیض آپ نے دیکھا بھی اور پڑھا بھی، بہاؤالدین زکریا جن کی نسبت سے ملتان کو ملتان شریف اور مدینہ الاولیاء کہا جاتا ہے، اور بہاؤالدین زکریا حضرت حبار بن اسود جو حضرت زینب کے قاتل ہیں ان کی نسل میں سے۔ ذرا تاریخ تو اٹھا کے دیکھیں کہ آقا علیہ السلام نے کیا شفقت کا پہلو کا، اپنی بیٹی کے قاتل کو بھی معاف، اپنے چچا سید الشہداء حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ تاریخ میں اتنا جنازہ کبھی کسی کا نہیں پڑھایا، 70 مرتبہ جنازہ پڑھا، اللہ، اور ہچکیاں بند گئی اللہ، اور وہ جب سامنے آ رہے دیکھنے کی بھی ہمت نہیں ہے، لیکن ان کو بھی معاف کیا جا رہا ہے۔ سعد بن عبادہ جس کی طرف قبلہ آغا منہاج صاحب نے بڑا بر وقت سے اشارہ فرمایا، اللہ ان کو جزائے خیر عطا فرمائے۔ آپس میں ہم یہاں بیٹھ کے کوئی تقریر تو ہے کوئی نہیں، کبھی ماشاءاللہ ہماری بہن اچھی بات کی طرف اشارہ کر دیتی ہے، کبھی فہیم بھائی آپ کر دیتے ہیں، کبھی مفتی صاحب علامہ صاحب، اللہ پاک اس گلدستے کو اور مبارک فرمائے اور جنت میں ہم سب کو ایسے اکٹھا فرمائے۔ سعد بن عبادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہاتھ میں جھنڈا، اور دعا کریں کہ جیسے ان ہستیوں نے اتنے بڑے مجرموں کو معاف کر دیا، ہم آپس میں مسلمان ہونے کا دعویٰ، اہل سنت والجماعت کا دعویٰ، مسلمان ہونے کا دعویٰ، اور ایک دوسرے کو اس نگاہ سے دیکھتے ہیں جیسے قصاب جو ہے وہ بھینس کو دیکھتے ہیں۔ یقین کریں یہی وہ نفرتیں ہیں۔ شب قدر کل سے تاک راتیں شروع ہو رہی ہیں، کل انشاءاللہ اس پہ تفصیل میں بات کریں گے۔ میں شب قدر میں سب کی معافی ہے، کروڑوں آج ارب، رات سے آج رات سے جی، اس کا آغاز ہوتا ہے، جی۔ آج رات سے مبارک راتیں شروع ہو رہی ہیں، سب کی معافی ہے، سب کی معافی سب کی ہے، معافی، لیکن فرمایا جو دلوں میں نفرت رکھنے والا ہو اس کی معافی، اس کی نہیں۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم اتنے بڑے گناہ گاروں کو معاف کر رہے ہیں، اور ہم کہتے ہیں یہ اوپر سے کہہ رہے ہیں۔ حضرت زید کا واقعہ ملتا ہے کہ ایک آدمی کلمہ پڑھ رہا ہے اور انہیں کو پکڑ کے ذبح کر دیا۔ اللہ اکبر۔ پورے قرآن پاک میں صرف ایک صحابی کا نام ہے حضرت فلما قضا زید منہا وطرا۔ بالکل۔ تو اللہ کے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کو جب یہ بتلایا گیا تو آپ کی چہرے کا رنگ بدل گیا، اور زید وہ ہستی ہیں جن کو اللہ کے محبوب نے اپنا بیٹا بنایا ہوا ہے۔ بالکل بالکل۔ اور پورے قرآن پاک میں ایک انہی کا نام موجود ہے۔ بالکل۔ دوسرا سیدنا صدیق اکبر کے بارے میں اذ یقول لصاحبی، ویسے تو صحابہ کرام کے بارے میں مختلف روایات ملتی ہیں، جو محتاط ترین روایت ہے 650 کے قریب صحابہ کرام کی شان بیان ہوئی ہے، 650 آیات، 650 موقعوں پہ۔ ماشاء تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام اتنا تیز بھاگے جب یہ عمل کا پتہ چلا، اور بیت اللہ کا جا کے غلاف پکڑا، فرمایا میں زید سے بری ہوں، یہ مجھ سے بری ہے، اللہ، اور غصے کے ساتھ فرمایا افشققت صدرہ، کہ آپ نے سینہ پھاڑ کے دیکھا تھا؟ اللہ، ایمان ہے کہ نہیں؟ ایمان ہے کہ نہیں؟ آج ہم ایک دوسرے پہ کفر کے فتوے، یہ جی یہ گستاخ رسول ہے، یہ جی مشرک ہے، یہ فلانا ہے، یہ فلانا ہے۔ اللہ کا واسطہ ہے، صحابہ اکرام میں کتنے فتویٰ دینے والے تھے علامہ صاحب؟ بمشکل 4 سے 5 بہت خوب۔ صحابہ اکرام میں اللہ کے پوری دنیا کے علامہ، پوری دنیا کے علماء، محدثین، مفسرین، مفکرین سب اکٹھے ہو جائیں، جنہوں نے صرف کلمہ پڑھا دنیا سے چلے گا، اللہ کی قسم ان کے علم کے بھی ذرے تک نہیں پہنچ سکتے، لیکن اس کے باوجود یہ بتایا امت کو کہ فتویٰ بڑا اہم معاملہ ہے، ہر بندہ نہ دے۔ 4 سے 5 لوگ فتویٰ دیا کرتے تھے، یہاں تو ہر بندہ ہی مفتی بنا ہوا ہے، اور 3 بر اعظموں کی حکومت۔ اور اس میں میں قرض کرتا چلا جاؤں، اللہ کے محبوب کا فرمان ہے افتوا بغیر علم ضلوا واضلوا، جب لوگ بغیر علم کے فتوے دیں گے خود بھی گمراہ ہوں گے، دوسروں کو بھی گمراہ کریں گے۔ تو سعد بن عبادہ جھنڈا لے کے داخل ہو رہے ہیں، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم
پیچھے تشریف لا رہے ہیں. دیکھیں رئیس القوم جو ہوتا ہے خادم القوم واقعی پیچھے ہوتا ہے. یہاں سردار آگے ہوتے ہیں, وہاں سردار دیکھیں پیچھے. حضرت علی المرتضیٰ خود خشک روٹی کھا رہے ہیں, خشک روٹی, اور اپنے لنگر سے تازہ گوشت اور پوری سرید اور پورے جناب بکرے اور پورے اونٹ ذبح ہو رہے ہیں, اور خود خشک. اللہ ہمارے حکمرانوں کو بھی اس کا کوئی ذرا نصیب فرمائے. تو سعد بن عبادہ کیا کہہ رہے ہیں؟ الیوم یوم الملحمہ, آج تو بدلہ لینے کا دن. اللہ جب اللہ کے محبوب کو پتہ چلا تو فرمایا ان کے بیٹے کو بھیجا, قیس بن سعد کو, سعد کے بیٹے قیس بن سعد کو بھیجا اور کہا کہ جا کے ان سے کہیں کہ ایسے مت کریں اور جھنڈا آپ کو دے دیں. دیکھیں یہاں پر بھی اس بندے کے جذبات کا خیال رکھا جا رہا ہے کہ ان سے جھنڈا لے کر ان کے بیٹے کو دیا جائے, بیٹے کو عزت ملے یا کوئی چیز ملے تو انسان کو خوشی ہوتی ہے. لیکن انہوں نے کہا آپ کے پاس کیا دلیل ہے کہ آپ کو میں نے جھنڈا دینا ہے؟ کہیں کوئی ایسی کوئی سازش نعوذ باللہ ہوگی. تو پھر اللہ کے محبوب علیہ السلام کے پاس آئے اور آ کے کہا کہ یوں وہ دلیل مانگ رہے ہیں, تو آپ نے اپنی پگڑی مبارک اتار دی کہ امت میں جوڑ کیسے باقی ہونا چاہیے. اللہ. اور پھر جب ان کو جھنڈا دیا تو فرمایا الیوم یوم المرحمہ, آج تو رحمت کرنے کا, شفقت کرنے کا, پیار کرنے کا دن ہے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم طواف کر رہے ہیں, سارا کچھ معاملات فتح ہو چکے ہیں. فضالہ نامی ایک شخص آتا ہے اور خنجر زہر سے زہر آلود صفوان بن امیہ جس کی فیکٹری تھی اسلحے کی, جس کے بلبوتے پہ سارا معاملہ چلتا تھا, صفوان بن امیہ ابھی مسلمان نہیں ہوئے, تو فضالہ خنجر لے کے آتے ہیں تو اللہ کے محبوب علیہ السلام یوں ہاتھ پکڑ لیتے ہیں, ساتھ وہ طواف کر رہے ہیں کہ جب موقع ملے گا تو یوں کر دوں گا. خنجر چھپایا ہوا ہے, وہ جو آپ نے بات فرمائی علم غیب اللہ کی طرف سے جو عطائی تھا, مفتیٰ نے بڑی اچھی آج وضاحت فرمائی, میں سلام پیش کرتا ہوں. یہ ہم نے نا پتہ نہیں چھوٹے چھوٹے خانے بند کر لی, اللہ ان خانوں سے ہمیں نکالے, آمین. وہ رحمت للعالمین کی ذات اور صفات کو ہم بنیاد بنا رہے ہیں اور پتہ نہیں کیا کچھ کر رہے ہیں. کاش کہ ہم ان کے فکر کے اوپر, ان کے غم کے اوپر متفق ہو کے اس معاملات کی طرف آئیں. تو فضالہ کا یوں ہاتھ پکڑا اور فرمایا فضالہ کس ارادے سے آئے ہو, کیا چاہتے ہو؟ کہ آیا تو کسی اور ارادے سے, آپ مجھے اپنی غلامی میں لے لیں. اللہ اکبر. صفوان بن امیہ جس کی بلبوتے پہ سارا اسلحہ استعمال ہو رہا ہے, آپ نے فرمایا کلمہ پڑھتے ہو؟ کہ نہیں 2 مہینے کی مدت چاہیے. کہ تجھے 4 مہینے کی مدت دیتے ہیں. اور اخلاق سے ایسا متاثر ہوا کہ 2 ماہ تو بڑی دور کی بات ہے, چند دن ہی گزرتے تھے اسلام میں داخل. سبحان اللہ. تو گزارش یہ ہے کہ اس موقع پہ بڑے سے بڑے قاتل کو معاف کیا گیا, سینے سے لگایا گیا. میں ہاتھ جوڑ کے درخواست کروں گا کہ اگر ہمیں اپنے آقا صلی اللہ علیہ وسلم سے تھوڑی سی بھی محبت ہے تو آج ہم اپنے دلوں سے نفرتوں کو ختم کریں. کسی کے بارے میں بغض دل میں رہے. صحابہ قسم کھا کے کہا کرتے تھے ما اجد فی قلبی غشا لاحد, میرے دل میں کسی کی نفرت نہیں. ما آذیت احدا بلسانی, میری زبان سے کسی کو تکلیف نہیں پہنچی. اور ہم قسم کھا کے کہہ سکتے ہیں میری زبان سے بچا کوئی نہیں. اللہ. تو درخواست ہے کہ ان تاریخوں کو یا ان واقعات کو واقعات کی حد تک نہ رکھا جائے, بلکہ اس معاملہ نہ جائے. آپ کچھ فرمانا چاہ رہے تھے, کچھ کہہ رہے تھے؟ ہاں, میں یہ عرض کرنا چاہ رہا ہوں کہ آج فتح مکہ کا دن ہے اور امت مسلمہ کے آپس میں اتفاق و اتحاد اور پیار کے لیے بات کرنی چاہیے. اور اس وقت امت مسلمہ بہت پریشانی اور کرب میں ہے, بہت تکلیف میں ہے. کشمیر کے لاک ڈاؤن کی صورتحال ہو, یا فلسطین میں مظالم ہو, یا برما ہو, یا جگہ جگہ مسلمانوں کو مارا جا رہا ہے. اور پھر بڑی خاص سازش کے ساتھ مسلمانوں کو مختلف فرقوں میں بانٹ کر ان کو آپس میں لڑوا دیا گیا. ایک کافر ہے علامہ صاحب جو ہم سب کو مسلمان کہتا ہے, اور ایک ہم ہیں, اور ایک ہم ہیں جو ہم جو ہے وہ صرف اپنے لیے دعویٰ اسلام کرتے ہیں اور باقی سب پر کفر کے فتوے لگاتے ہیں. یہ رویہ ہو گیا ہے, یہ رویہ بن گیا ہے. حالانکہ اسلام نے جن فرقوں کی میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے بات فرمائی تھی وہ بھی فرمایا تھا میری امت ہوگی. میری امت. ابھی تو ہم نے امت سے نکال دیا ہے, مطلب امت اسلام سے نکال دیا, امت میری امت کے 73 ہوں گے. اچھا, اس میں بھی جو ہے وہ جو مختلف رستے ہیں جس سے وہ جا رہے ہیں, تو اس میں فقہاء نے, علماء نے, متکلمین نے, مجتہدین نے جو ہے وہ عقائد کے حوالے سے اور فقہ کے حوالے سے 2 الگ الگ گفتگو کی ہیں.
ہمارے نزدیک امام شافعی، امام احمد بن حنبل، امام مالک، امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ اور امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ تو خود 2 سال شاگردی میں رہے حضرت امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ. بالکل. تو اگر کوئی فقہی اعتبار سے الگ الگ مسائل الگ الگ طریقے سے نماز پڑھتا ہے، وضو کرتا ہے، طہارت کرتا ہے، مسائل رکھتا ہے، تو ہم ان سب کو، پورے عالم اسلام کو، ہم جو ہے جو 4-5 اماموں کے ماننے والے ہیں، ہم ان سب کو اپنا کہتے ہیں. وہ سب اپنی اپنی فکر سے کام کرتے ہیں. ہاں اگر عقیدے میں کسی کے گڑبڑ آ جاتی ہے تو پھر جیسی اس کا معاملہ، اللہ نہ کرے اگر وہ کسی توہین کے پہلو کی طرف جاتا ہے، اولیاء اللہ کے، صحابہ اکرام کے، اہل بیت اطہار کے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے، تو پھر وہ اپنے عقیدے کے حساب سے اسلام سے دور ہوتا چلا جاتا ہے. لیکن اس کے علاوہ پوری امت جو ہے وہ ایک ہے، اور ہمیں امت میں مشترکات، متفقات، مقدسات کے احترام کی بات کر کے سب کو جوڑنے کی بات کرنی چاہیے. بڑی خوبصورت بات. اور اس وقت ضرورت بھی اسی امر کی ہے کہ ہم امت کی بات کریں. جب ہم امت کی بات کریں گے تو پھر انشاءاللہ عز و جل فتح مکہ کی برکتیں اب بھی جاری و ساری ہو جائیں گی. پھر فتح ہمارے قدم چومیں گی. بے شک ایسے. علامہ صاحب بڑی خوبصورت بات مفتی صاحب نے جو قطع کلامی کی معافی چاہوں گا، بڑی خوبصورت بات جو ہے مفتی صاحب نے یہاں پر کر دیا. اور عمران بھائی جو ہیں وہ ابھی حضرت زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جو واقعہ سنا کر گئے تھے، وقت کی قلت کی وجہ سے بڑے مختصر سے سنا گئے. وہ جہاں کم و بیشی جو ہے وہ آپ مفتی صاحب ذرا اس پہ غور کیجیے گا، جہاں ہو درست کیجیے گا، کہ حالت جنگ تھی، تلوار کافر کی گردن پہ تھی اور اس وقت اس نے کلمہ پڑھ لیا. اس موقع کے اوپر یہ ناراضگی کا اظہار حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے، جو کہ روایتوں میں کچھ ان الفاظ میں ملتا ہے کہ زید اس دن کیا کرے گا جب اللہ تعالیٰ کے سامنے یہ شخص کہے گا کہ میں تو ایمان لے آیا تھا، اور اللہ تجھ سے پوچھے گا کیا تو نے اس کا سینہ چیر کے دیکھا تھا. ایسے موقع پر کنہیں کہا جا رہا ہے جنہیں اپنا بیٹا بنایا ہوا ہے، انہیں یہ تعلیم دی جا رہی ہے، اور ہم کیا کر رہے ہیں، جس میں مفتی صاحب نے ابھی بڑی خوبصورت بات کی. علامہ صاحب میں چاہوں گا کہ اس کو آگے بڑھائیں. مفتی صاحب سے 100% متفق ہوں. ماشاءاللہ بہت اچھی گفتگو کی انہوں نے اور بڑے اہم نقطے کی طرف اشارہ کیا. دیکھیے اسلام کا مجموعی مزاج یہ ہے کہ انسانوں کو اپنی طرف بلاؤ. اسلام قرآن کی شکل میں بھی اور نبی کریم کی سیرت اور سنت کی شکل میں بھی ہمیں اسی نقطے کی طرف متوجہ کرتا ہے. قرآن یہ کہتا ہے تعالوا الی کلمۃ سواء بیننا و بینکم. کس سے کہتا ہے؟ ہم سے کہتا ہے کہ ان عیسائیوں کو، یہودیوں کو جو اہل کتاب ہیں ان کو دعوت دو. کس بنیاد پر؟ اللہ کی وحدانیت کی بنیاد پر، کہ آؤ ہم کٹھے ہوں. جہاں پر صرف اللہ کی بنیاد پر جو کہ مشترک ہے ان ادیان کے درمیان، قرآن اس فراخ دلی کے ساتھ دعوت دے رہا ہے جو صرف اللہ کو ماننے والے ہیں. تو جہاں پر اللہ کو ماننے والے ہیں، نبی کو ماننے والے ہیں، کتاب کو ماننے والے ہیں، اہل البیت کو ماننے والے ہیں، صحابہ کو ماننے والے ہیں، اور اسی طرح سے معاد کو ماننے والے ہیں، اللہ کی کتاب میں آئی ہوئی تمام باتوں کو ماننے والے ہیں، کیا ان کو اللہ دعوت نہیں دے رہا؟ بالکل واضح ہے، کلیئر ہے. میں بارہا کہہ چکا ہوں، علمی اختلاف اپنی جگہ، علمی اختلاف پر نہ کوئی پابندی آج تک لگا سکا ہے نہ لگا سکتا ہے. علمی اختلاف آپ کر سکتے ہیں لیکن اس کو علمی ہی رہنا چاہیے، تعصبات کی بھینٹ نہیں چڑھنا چاہیے، جہالت کی بھینٹ نہیں چڑھنا چاہیے. علمی اختلاف صحابہ کرام کے درمیان بھی تھا، علمی اختلاف بعد کے ادوار میں علماء، مفسرین، فقہاء، محدثین ان سب کے درمیان میں بھی تھا. انہی علمی اختلافات کا نتیجہ ہے کہ آج آپ کے پاس 73 فرقے ہیں. انہی علمی اختلافات کا نتیجہ ہے کہ فقہیں بہت ساری ہیں، صرف 5 نہیں ہیں، بہت ساری فقہیں ہیں. انہی علمی اختلافات کا نتیجہ ہے کہ کوئی ہاتھ سینے پر رکھ کر، کوئی ناف پر رکھ کر، کوئی چھوڑ کر نماز پڑھتا ہے، لیکن سب اللہ کی بارگاہ میں کھڑے ہوتے ہیں اور 5 دفعہ پڑھتے ہیں، اور صبح کی 2 رکعت، ظہر کی 4 رکعت، عصر کی 4 رکعت، مغرب کی 3 اور عشاء کی 4 ہی پڑھتے ہیں. یعنی اختلاف بعض جزئیات میں ہو سکتا ہے لیکن وہ جزئیات ہیں. ان جزئیات کا حساب ان کے اور اللہ کے درمیان ہے. مجھے اللہ نے داروغہ نہیں بنایا ہوا، نہ ان کو، نہ مجھے، نہ آپ کو. اس لیے اس طرح کے اختلافات کا جواب اس نے اللہ کو دینا ہے. اس نے جو کچھ سمجھا وہی وہ اللہ کے سامنے جواب دے گا. وَلَا تَزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرَى.
قرآن ہمیں بتاتا ہے کہ کوئی بھی شخص دوسرے کا بوجھ نہیں اٹھائے گا، بھئی ہر شخص اپنا بوجھ اٹھائے گا. اس لیے میں نے جو کچھ کیا اس کا جواب مجھے دینا ہے، جو کچھ میرا فہم تھا اور اس کے مطابق میں نے عمل کیا اس کا جواب مجھے دینا ہے. نہ میری قبر میں مفتی صاحب نے، نہ ان کی قبر میں نے، کسی نے نہیں جانا. ہاں ہم دونوں کی قبر میں ہو سکتا ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائیں، ہماری شفاعت فرمائیں، یہ ایک الگ چیپٹر ہے. لیکن آج کی دنیا میں ان تمام اختلافات کے باوجود جو کہ جزئی ہیں، میں پھر کہہ رہا ہوں جو میرا نقطہ ہے جس پر میں بڑی تاکید کے ساتھ بات کرنا چاہ رہا ہوں تاکہ آپ کے ناظرین بھی اس بات کو سمجھیں، یہ سارے کے سارے اختلافات کلیات میں نہیں ہیں، یہ سارے کے سارے اختلافات اصولوں میں نہیں ہیں، یہ سارے کے سارے اختلافات یا فروعات میں ہیں، فروعات کے بھی فروعات میں ہیں. اس حوالے سے فقہی جو اختلافات ہیں جو بہت زیادہ مقدار میں نقل کیے گئے ہیں وہ زیادہ سے زیادہ 10 سے 15% ہیں فقہی، ورنہ قربتیں جو ہیں وہ 93% کہی گئی ہیں. مختلف فقہاء نے اس پر لکھا ہے 93% فقہی میدان میں جس کا تعلق آپ کے واجبات، فرائض، حرام، حلال، مستحبات، مکروہات، مباحات وغیرہ سے ہے، وہاں پر اس حد تک مشترکات ہیں. اور جب آپ اصول کی بات کرتے ہیں، ابھی آپ نے حضرت زید کی مثال دی کہ اگر ایک کافر مرتے وقت لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ کہتا ہے تو نبی کریم اس کے قتل پر ناراض ہو کر اگر یہ فرمائیں کہ اس نے جب لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کہہ دیا تو اب بات ختم ہو گئی، کیوں تم نے اس کو مارا، کیوں یہ کیوں کہہ رہے ہیں؟ تاکہ آئندہ آنے والے مجھے، آپ کو، ان کو، سب کو ہمیں بتا سکیں کہ بھئی جب لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کہہ دیا تو اس کے بعد وہ اللہ کی پناہ میں ہے، بے شک اسلام کی پناہ میں ہے. اب آپ کو حق نہیں ہے کہ اس کے بارے میں اپنے گمان کے مطابق عمل کریں، اپنے گمان کو رکھیں اپنی جگہ. آپ نے اس کا جواب نہیں دینا، اپنا جواب دینا ہے، اس نے اپنا جواب دینا ہے. لہٰذا اگر ہم اس وسعت فکر کے ساتھ، اس وسعت عمل کے ساتھ میدان میں اتریں تو میں یقیناً کہتا ہوں کہ پھر مسلمانوں کے آپس کے مسائل ختم ہو جائیں گے. وہ مسائل شروع ہو جائیں گے جو اسلام کے خلاف ہیں، ان کے خلاف سارے اکٹھے ہو جائیں گے. اس وقت اگر آپ پوری دنیا میں دیکھیں تو خون کس کا بہ رہا ہے؟ ہم نے غور کیا اس پر؟ پوری دنیا میں جنگ کہاں پر ہے؟ صرف مسلمان ممالک میں، صرف مسلمان غیر مسلم، میں کافر نہیں کہوں گا ابھی چونکہ دائرہ بہت وسیع ہے، غیر مسلم ممالک میں کہیں ٹینشن نہیں ہے، کہیں جنگ نہیں ہے. جنگ کہاں پر ہے؟ صرف مسلمان ممالک میں. خون کس کا بہ رہا ہے؟ صرف مسلمان کا. اسلحہ کس کا بکتا ہے؟ غیر مسلم، غیر مسلم کا. وہ غیر مسلم کون ہے؟ آپ کے اسلام کا دشمن. بالکل. پیسہ مسلمان ممالک سے اس اسلحے کے عوض کہاں جاتا ہے؟ اس غیر مسلم کو جو آپ کے معاشرے میں تباہی پھیلا رہا ہے. تو اسلحہ آ رہا ہے غیر مسلم کا، پیسہ مسلمان کا جا رہا ہے غیر مسلم کی جیب میں، خون بہ رہا ہے مسلمان کا، فتوے بازیوں کی فیکٹریاں کھلی ہوئی ہیں مسلمانوں کے درمیان، محراب عبادت آپ کے جنگ اور جدل کا مرکز بن جائے اور آپ کا خطبے کا مرکز جس کو آپ منبر رسول کہتے ہیں وہ فتنے کا مرکز بن جائے، تو پھر یہ رسول کریم کی سیرت کی تأسی اور تقلید اور پیروی نہیں ہے، یہ بات کہیں اور چلی جاتی ہے. اس لیے آج کی دنیا میں ان تمام تر اختلافات کو ہم ختم نہیں کر سکتے. انسان ہے نا، دیکھیں آپ دو ہیں نا یہاں پر، آپ اور آپ کا بیٹا بھی دو ہیں. دو کا مطلب دو ہے، دو کا مطلب ہے اختلاف. آپ کچھ سوچیں گے، آپ کا بیٹا کچھ سوچے گا. ہو نہیں سکتا کہ تمام چیزوں میں آپ ایک طرح سے سوچیں. آپ بہن، آپ کی بیٹی اور آپ ایک طرح سے کبھی بھی نہیں سوچ سکتے. دو ہیں تو دو جب اللہ نے بنایا ہے تو اس کو آپ ایک نہیں کر سکتے. ایک کہاں کر سکتے ہیں؟ جو آپ دونوں کے مشترکات ہیں ان میں آپ ایک کر سکتے ہیں. اور یہی مشترکات دین کی اساس ہے. انہی مشترکات پر تمام مسالک اور فرقوں کا اتفاق ہے. ان مشترکات پر آپ ایک دوسرے سے جوڑ دیں. جو آپ کے مختلفات ہیں، جو آپ کے اختلاف فکری کا نتیجہ ہے، اختلاف فہم کا نتیجہ ہے، اس کو رہنے دیں. ہر شخص اس کے مطابق عمل کرے جس طرح سے وہ سمجھتا ہے. لیکن جو آپ کے مشترکات ہیں ان پر اگر آپ نے جوڑ دیا تو پھر یقیناً مسلمانوں کی جو زبوں حالی ہے اس سے یہ فوراً نکلیں گے. آج جو ہمارے زوال کا بنیادی سبب ہے وہ یہی ہے. ہم خود ہی ہیں.
ظاہر ہے ہمارا اپنا عمل ہے, ہمارا اپنا بیہیویئر ہے. آپ پاکستان کے اندر بھی دیکھیں نا, پھر بھی دین کے حوالے سے اگر آپ تھوڑا سا غور کریں, پاکستانی قوم آپ کو پوری دنیا میں دین پر عمل کے حوالے سے, دین کا درد رکھنے کے حوالے سے سب سے آگے نظر آتی ہے پورے دنیا کے اندر, پوری دنیا میں, چاہے یہ پوری یورپ میں جائیں, افریقہ میں جائیں, آپ کو حیرت ہوگی حتیٰ عرب ممالک میں بھی پاکستانیوں نے اپنی مسجدیں بنائی ہوتی ہیں. یورپ میں جتنی بھی اسلام کی ترویج ہے اس میں پاکستان, یا آپ زیادہ سے زیادہ کہیں بر صغیر, اس خطے کے مسلمانوں نے زیادہ رول پلے کیا. افریقہ میں بھی یہی ہے. جس خطے کی خاک کے اندر یہ عطوفت, یہ مہر, یہ محبت ہے نا, جس میں احساسات غالب ہیں, وہاں پر تھوڑا سا عقل کو بھی غالب ہونا چاہیے. مشکل ہماری یہ ہے, ہمارے جو جذبات ہیں ان جذبات پر اگر عقل غالب نہ ہو تو پھر نتیجہ اندھیرے سفر کی طرف نکل جانا ہے. لہذا ہمیں اس طرف آنے کی ضرورت ہے کہ ان جذبات کے ساتھ اللہ کی دی ہوئی عقل کو ہم استعمال کریں, قرآن کریم کو اپنا گواہ بنائیں, قرآن کریم کے ساتھ ہم چلیں, یقیناً ہماری عاقبت بہت خوبصورت. آخری میرے کو اقبال کا وہ شعر یاد آ رہا ہے. علامہ کی بات کو کمپلیٹ کرتے ہوئے میں ایک بات کہنا چاہوں گا کہ توحید کی لے سنی تھی دنیا نے جس مکان سے, میرے عرب کو آئی ٹھنڈی ہوا جہاں سے, میرا وطن وہی ہے, میرا وطن وہی ہے. تو پاکستان پاک جگہ ہے, پاکستان میں الحمدللہ دین بہت زیادہ ہے. ایسے موقع پر ہم جو یہاں پر ابھی بات کرنے بیٹھے ہیں, جو بات میں نے پہلے کی تھی کہ بھائی فرقوں میں تو یہ امت بٹے گی, لیکن کوئی فرقہ دوسرے کو کافر بول کر قتل کرنے کا فتویٰ دے, یہ اسلام کی تعلیمات نہیں ہے, یہ کافر چاہتا ہے. دوسرا یہ ہے کہ جو فرقہ اپنے حساب سے اعتقادی طور پر اگر وہ آؤٹ آف وے جا رہا ہے, اس کے کچھ افراد جا رہے ہیں, تو بھائی وہ قیامت کے دن اسی حساب سے جائے گا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ 73 فرقے ہوں گے, ایک جنت میں جائے گا, 72 دوزخ میں جائیں گے. اس میں سے بھی جو اپنی سزا بھگت لے گا, اگر وہ ایمان پر مرا ہے تو گھوم کر واپس جنت میں آ جائے گا. اب ہم کون ہوتے ہیں جنت اور دوزخ کے ٹکٹ بانٹنے والے, سرٹیفکیٹ دینے والے, یا کسی کو قتل کے سرٹیفکیٹ دینے والے؟ تو بھائی یہ تمام فرقے اپنی جگہ موجود رہیں گے, ان کو کوئی ختم کر کے ایک نہیں کر سکتا. ہر آدمی اپنے ایمان کو بچانے کے لیے عشق مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے سینے میں لگائے, اور اس آگ کو لگا کر اہل بیت کا عشق, صحابہ کرام کی محبت, اولیاء اللہ کی محبت اپنے سینے میں لائے, تو انشاءاللہ راہ سے کبھی بھٹک نہیں سکے گا. اور جب بات کی جاتی ہے جو آپ گفتگو سے 100% متفق اور تائید کرتا ہوں, اور میں کہتا ہوں یہ ہمارے دل کی آواز ہے. بالکل آپ نے درست فرمایا. اور فتح مکہ اور جنگ بدر ناظرین ہم بھول چکے ہیں, لیکن یہ یاد ہے کفار کو, غیر مسلموں کو. اسی وجہ سے ڈیوائیڈ اینڈ رول کی پالیسی رکھتے ہیں کہ مسلمانوں کو ڈیوائیڈ رکھو اور رول کرتے رہو. تو ذرا سوچنے کی ضرورت ہے کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے جن فرقوں کے بارے میں تو وہ آبا وہ تمہارے ہی, مگر تم کیا ہو. بالکل. تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے 73 فرقوں کی بات تو کی تھی, لیکن ہمیں مسلمانوں کو ایک ہونے کی, جڑنے کی, محبت بانٹنے کی ضرورت ہے. اپنے اعتقاد کے ساتھ, اپنے فرقے کے ساتھ مسلمان تمام ایک ہو جائیں تو دنیا ڈرے گی ہم سے, اور یہ جو قتل و غارت گری مسلمانوں کے لیے ہے رکے گی انشاءاللہ.